नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़त बिमआनी वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, दुआए मग़फ़िरत किसी ने दरख्वास्त की थी। इज़हार साहब कोई है, उनकी डेथ हुई है और एक यंग बच्चे की डेथ हुई है, बड़ी सैड डेथ हुई। 23-24 साल के हार्ट अटैक से बिलावल नाम है। तो दुआए मग़फ़िरत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िहू मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यद मिनद दनस वअब्दिलहू दारन ख़ैरन मिन दारिही वअहलन ख़ैरन मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्नह वअइज़हू मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार आमीन या रब्बल आलमीन। आज की तफसीर आपकी सूरह अन-निसा आयत नंबर 66 से है। अन-निसा 66। वलौ अन्ना, और अगर बेशक हम, कतबना लिख देते हम, अलैहिम उन पर, किन पर? पीछे से कमजोर ईमान वालों का जिक्र चल रहा है, मुनाफिकीन का, तो उन्हीं का जिक्र अभी भी है जिन पर इताअत रसूल भारी होती है और क़िताल फी सबीलिल्लाह भारी होता है, तो उन्हीं का जिक्र है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर, और अगर, अन्ना बेशक हम, कतबना हम लिख देते, अलैहिम इन पर। और कतबा के मानी क्या होते हैं? आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कतबा के मानी होते हैं लिखना, लेकिन कतबा का लफ्ज जहां पर आता है तो उसके मानी होते हैं किसी चीज को फर्ज कर देना, वाजिब और फर्ज कर देना। कतबा अलैकुमुल कुतिबा अलैकुमुस सियाम पढ़ चुके हैं आप। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर बेशक हम लिख देते अलैहिम इन पर, यानी कमजोर ईमान वालों पर, मुनाफिकीन पर फर्ज कर देते। क्या चीज? अन ये के उख्तुलू कत्ल करो, अनफसकुम अपने नफ्सों को, अपने जानों को, यानी अपने जैसे लोगों को कत्ल करो, अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो। अविख रुजू, या निकल जाओ, मिन दियारिकुम अपने घरों से। इस तरह के कोई सख्त अहकामात दे देते इन लोगों को जिनका कमजोर ईमान है। तो दियार जो है वो दार की जमा है, घरों से। मा फ़अलूहु, तो ना वो करते इसको, इल्ला क़लीलुम मिनहुम, मगर बहुत थोड़े इनमें से। यानी इतने सख्त अहकामात अगर दे दिए जाते हैं तो इनमें से तो बहुत थोड़े इसके ऊपर अमल करते हैं। तो अल्लाह ताला मुनाफिकीन के लिए मजीद फरमा रहे, कमजोर ईमान वालों के लिए, कि इनको तो अभी सिर्फ इताअत रसूल का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, और खास तौर पर रसूल की इताअत का हुक्म दिया जो उनको बहुत ही भारी लग रहा है। हालांकि ये तो कोई भारी चीज नहीं है, ये तो इनकी अपनी भलाई और खैर को खाई के लिए इनको ये नसीहत की गई है कि रसूल की बात मानो और तुम्हारे दिल में कोई तंगी नहीं होना चाहिए, और युसल्लिमु तस्लीमा करो, तो खुद तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तो अगर कहीं उनको पहली कौमों की तरह, पिछलों की तरह कोई सख्त हुक्म दे दिए जाते, जैसे बनी इसराइल को दिया गया था कि अपने नफ्सों को कत्ल करो। बनी इसराइल को कब ये हुक्म दिया गया था? सूरह अल बकरा में आपने पढ़ा था, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 54 में, कि जब बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा की थी कुछ दिन के लिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पर चले गए थे तौरात के लिए, तो उन्होंने पीछे से बछड़े की पूजा शुरू कर दी। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को कहा था कि आपकी तौबा अल्लाह ताला एक शर्त पर कबूल करेंगे, आपने बहुत सख्त काम किया है, तो अब आप तुम क्या करो, फतूबू इला बारीकुम फक्तुलू अनफुसकुम,
کہ توبہ کرو اللہ کی طرف اور کفارہ ایسے کیسے ادا کرو کہ فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو. یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کے اپنے ہی، جنہوں نے نہیں پوجا کی تھی وہ ان کو قتل کرے. تو یہ بہت سخت حکم ان کو دیا گیا تھا، انہوں نے جو شرک کیا تھا اس سے ان کو بری کرنے کے لیے. لیکن بہرحال آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ کچھ ہی لوگوں نے کیا تھا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا اور ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن سخت حکم تھا. تو اسی کا ریفرنس یہاں پر دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اطاعت رسول کا حکم تو بہت آسان سا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو اور تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے اور یسلم و تسلیمہ کرو. اگر کہیں ان کو بنی اسرائیل کی طرح کے سخت حکم دے دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ہاں، یعنی دین کے لیے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی خاطر کاروبار چھوڑ کر عزیز رشتہ دار چھوڑ کر کہیں نکل جاؤ، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، ایک اطاعت رسول تو ان کو ہو نہیں رہی ان سے، جو بہت آسان کام ہے اور جس میں ان کا اپنا بھلا ہے. کہیں ان کو سخت حکم دے دیے جاتے تو ایسی قسم کی قربانیاں یہ کیسے دیتے؟ تو نہ دیتے. اگر کوئی ایسا سخت حکم ان کو دیا جاتا یہ کمزور ایمان والوں کو، تو ما فعلوہ، تو نہیں یہ کرتے اس کو، الا مگر قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے. عائشہ کائنڈلی مائکس کا خیال کریں، بہت زیادہ مائکس آن ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سخت حکم دیا جاتا تو بہت تھوڑے ہیں جو اس کو بجا لاتے، جیسے پہلوں کو حکم دیے گئے سخت قسم کے، انہوں نے تو وہ بھی بجا لائے. اور یہاں پر ہم ذرا صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں بھی سوچیں. جس دور میں یہ موجود تھے کمزور ایمان والے، اسی دور میں تو خالص ایمان والے صحابہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے کیسی کیسی آزمائشوں سے وہ گزرے. ہاں، ان کے اوپر تو بہت سخت آزمائشیں آئی تھی اور ہر قسم کی آزمائش آئی. بدر میں ان کے سامنے ان کے اپنے پیارے تھے. یہ جو اقتلوا انفسکم کی بات ہے نا، تو یہی والی بات تھی. بدر کا جو مارکا تھا، اپوزٹ سائڈ سے یہاں صحابہ کرام اجمعین کے سگے رشتہ دار موجود تھے، خون کے رشتے موجود تھے جو کفار کے ساتھ آئے تھے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ماموں آئے تھے تو ان کے ہاتھ نہیں کانپے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ان کے والد ان کے سامنے آئے اور ان کے والد ان کو بعد میں بتایا، وہ ذرا بختر پہنے تھے، انہوں نے پہچانا نہیں. تو ان کے والد نے کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا کہ تم میرے بیٹے تھے. تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ آپ نے تو چھوڑ دیا، میں نہیں چھوڑتا. تو یہ ہوتا ہے ایمان. تو جو ایمان کا طاقت ہوتی ہے، جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ہر رشتوں سے بڑھ کے ہوتا ہے اور انسان ہر قسم کی قربانی دے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو تو صرف اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کمزور ایمان والوں کو یہی بہت مشکل لگ رہا ہے، کر ہی نہیں پا رہے ہیں کسی صورت سے. تو کہیں ان کو پہلوں کی طرح سخت حکم دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ بہت تھوڑے تھے ان میں جو اس حکم کو پھر بجا کے لاتے. تو اب یہاں پر ہم اپنے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت رسول ہی کا تو حکم دیا گیا ہے آپ کو بھی مجھے بھی، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو کتنے ہم میں سے جو بجا کے لاتے ہیں. سوچ کے دیکھیں نا، اطاعت رسول تو ہمیں بہت مشکل لگتی ہے، اور جو اطاعت پہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہی تو لوگ ہیں جو دین کو مشکل بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کٹر ہو گئی ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہو گئی ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. تو یہ سب ہمارے بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ جب اطاعت رسول ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں وہ کیوں مشکل لگ رہی ہوتی ہے؟ ہاں، مشکل لگتی ہے نا. چھوٹی چھوٹی سنتیں احادیث پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، چھوٹے سے بڑے تک احادیث پر عمل، اللہ اور رسول کے حکم پر عمل مشکل لگ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم سے بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. سوچ کے دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کسی بھی گناہ کے ایسا کوئی سزا نہیں بتائی کہ تم فلاں گناہ کرو گے تو اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دو، اپنے نفسوں کو قتل کر دو. دیکھیں نا، ایسی سختی تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اگر سنت پر عمل نہیں کرو گے تو گھر بار چھوڑ کے جو نکل جاؤ، سب کچھ کرو، کچھ بھی نہیں کہا گیا. تو اگر کہا جاتا تو پھر ہمارا بھی کیا حال ہوتا، سوچے نا. قلیل بھی نہ ہوتے، قلیل منہم بھی نہ ہوتے عمل کرنے والوں میں سے، کیونکہ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. آج بھی سنتوں پر عمل کرنے والے اگر آپ دیکھیں تو کتنے ہیں؟ الا قلیل منہم ہی ہیں، افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ. اور چھوٹی چھوٹی باتیں سنت کی ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی، بڑی بڑی تو چھوڑی، ان پہ تو خیر ہم عمل ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا اور بڑا ہی مشکل ہے، اور یہ کون کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا اور دنیا کیا کہے گی.
چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے. نیچے بیٹھ کر کھانا مشکل لگتا ہے, ہاتھ سے کھائیں تو ill mannered لگتے ہیں, اور سلام میں پہل کرنے تو غیرت آڑے آگے آ جاتی ہے, ناک آڑے آ جاتی ہے. تو کسی بھی دین کے حکم پر چلنا ہم کو کیا لگتا ہے, کچھ جوئے شیر لانا لگتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے. اور جو چلنا چاہتا ہے اس کو پھر ایک مشکل ترین جہاد کرنا پڑتا ہے, اس کو پوری طرح ایک جہد کرنا پڑتی ہے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری جو آپ کی آیات چل رہی ہے نا, پچھلی تفسیر سے 2 تفاسیر سے, یہ سب سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ہے, اور ہے ہی ہمارے لیے. اطاعت رسول کی بات ہے, اور سب سے زیادہ یہ سورہ نساء میں ہی آئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سمجھایا ہے. کیونکہ ابھی یہ جو مسلمان ہیں, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کی تربیت کی ضرورت تھی, اور الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمیں بھی تربیت کی ضرورت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی سخت حکم دے دیا جاتا جیسے پچھلی امتوں, یا تو ابھی صرف اطاعت رسول کو کہا گیا جو ان سے ہو نہیں رہی, بڑی ان کو مشکل لگ رہی ہے, کسی طرح سے بھی نہیں ہوتی, کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, آج کل کیسے ہو سکتا ہے, کیا کریں کیا نہ کریں. تو کہیں کوئی سخت حکم دے دیا جاتا کہ گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ, ذرا اللہ کی خاطر چھوڑ دو, جو تم نے گھر خریدا ہوا ہے, جو سجایا ہوا ہے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو, اپنے کاروبار کو چھوڑ دو, پھر کیا ہوتا. ما فعلوہ, تو نہ وہ کرتے اس کو, الا قلیل منہم, مگر بہت تھوڑے ہیں جو اس کو بجا لاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنَّهُمْ, اور بے شک وہ, فعلوا, وہ کرتے, ما یعظون, جس کی وہ نصیحت کی جاتی, بھی ساتھ جس کے. اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ان کو نصیحت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, وہ ان کو بہت مشکل لگ رہی ہے, لیکن اگر بے شک اگر وہ اس کے اوپر عمل کر لیتے, کہ اطاعت رسول کر لیتے, بھی کی ضمیر جو ہے اطاعت رسول کی طرف جا رہی ہے, کہ وَأَنَّهُمْ, اور اگر بے شک وہ, فعلوا, وہ کرتے, ما یعظون, جو وہ واز کیے جاتے, نصیحت کی جاتی, بھی ساتھ جس کے, لکان, البتہ ہوتا, خیر لہم, بہت بہتر ہوتا ان کے لیے, واشد, اور شدید ہوتا, تثبیتا, ثابت قدم رکھنے میں, جمانے میں. تثبیتا کا لفظ جو ہے ثبات سے ہے, ثاباتا اس کا روٹ ہے, اور ثبات یعنی جمنا, دین پر جمنا, قدم کا جمنا, ایمان پر جمنا, یہ سب ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر بے شک جو ان کو نصیحت کی گئی ہے اطاعت رسول کی, اگر یہ اس کے اوپر عمل کر لیتے تو پھر ان کے اندر سے منافقت اور بزدلی سب نکل جاتی, اور لکانا خیر الہم, ان کے لیے بہت بہتر ہوتا, دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہوتا. یعنی اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں اطاعت رسول کے فائدے بتائیں گے, ریوارڈز بتائیں گے. تو پہلا یہ بات فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو نصیحت ان کو کی گئی ہے اطاعت رسول کی, کہ اطاعت رسول کرو اور دل میں حرج بھی نہیں ہونا چاہیے, یسلم تسلیما, اگر یہ کر لیتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا, لکانا خیر لکم, دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دل میں حرج لائے بغیر اللہ اور رسول کی فرما برداری کر لے گا تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بہتر ہوگا, دنیا میں بھی زندگی پرسکون اور طیب گزرے گی, اور آخرت بھی سنور جائے گی. سورہ نحل آیت نمبر 16 میں آتا ہے, النحل 16 میں, من عمل صالحا من ذکر و انثی, جو بھی عمل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور عمل صالح کیا ہوتا ہے, جو خالص نیت اللہ کے لیے اور رسول کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو, اطاعت رسول میں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر سورہ نحل میں کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی, جو بھی عمل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ ہوا مومن, دوسری شرط ہے, اور مومن بھی ہو, تو کیا کریں گے ہم, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, تو البتہ ہم ضرور اس کو زندگی دیں گے, پاکیزہ زندگی, حیاتن طیبہ, اس دنیا میں ملے گی, ٹھیک ہے, اس دنیا کی بات نہیں ہے, اس دنیا میں بھی اس کو حیاتن طیبہ ملے گی جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, ان کی اطاعت کرے گا. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو, اجرہم بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, احسان کے لیول پہ جا کر ان کو آخرت میں یہ اطاعت رسول کی جزا ملے گی. تو یہ اتنے بڑے ریوارڈ کا اعلان کیا گیا, لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ.
تو دونوں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہتر ہوگا. وہ اشد تثبیتا، اور بہت شدید ہوگا قدم جمانے میں. ہاں، یعنی جو اطاعت رسول کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ اس کو دین پر ثبات ملے گا، اس کے اندر سے منافقت نکل جائے گی، اس کے دین کے اوپر قدم جم جائیں گے، دل جم جائے گا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اللہ کی طرف دل جم جائے گا اور دل سے منافقت نکل جائے گی. اور سادے سے الفاظ میں یہ سمجھ لیں اشد تثبیتا کیا ہے کہ جتنی اطاعت کر لی اتنا ثبات دین پر مل گیا، قدم جم گیا دین کے اوپر، ایک کے بعد ایک خیر کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان پر انسان کو ثبات مل جاتا ہے، قدم جم جاتے ہیں. ہاں، پھر وہ لڑکتا نہیں ہے. دوسرا بڑا فائدہ اطاعت رسول کا، وہ اشد تثبیتا. اگلا ریوارڈ ہے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور تب البتہ، لام تاکید ہے یہ، البتہ ہم دیتے ان کو، لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجرا عظیما. مزید اطاعت رسول پر ریوارڈز کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دل میں حرج لائے بغیر، تنگی لائے بغیر یسلم تسلیمہ کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرے گا دل کی خوشی کے ساتھ، تو ان کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اور اجر عظیم کیا ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے، سب سے بڑھ کے جنت کی امید ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اور مزید ریوارڈ کا اعلان ہے کہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر، اور بہت بڑا اجر یقیناً جنت کی شکل میں مل سکتا ہے. اور پھر کیا ہے مزید؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی ہدایت بھی مل جائے گی جو اطاعت رسول کرے گا. سیدھے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو چڑھا دیں گے. جتنا اللہ اور رسول کے حکم مانتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کو صراط مستقیم پر چڑھا دیا جائے گا، سیدھا راستہ چلا دیا جائے گا اور منزل تک پہنچا دیا جائے گا جو جنت ہے. تو وَلَهَدَيْنَاهُمْ، ہم ہدایت دیں گے اس کو صراط مستقیم کی، سیدھا راستہ اس کو ملتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرتا چلا جائے گا. تو خلاصہ کیا ہے یہاں تک؟ آپ دیکھیں جو ابھی تک جن ریوارڈز کا اعلان ہوا ہے، بہت اہم باتیں ہمیں سمجھا دی گئی کہ اگر ہم میں سے جو بھی اللہ اور رسول کا حکم مانے گا، جو بھی اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں اللہ اور رسول کے حکم کو سامنے لائے گا، پہلے اس پر عمل کرے گا ہر حال میں، تو سب سے پہلے تو ہمارے اپنے لیے اچھا ہوگا، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اچھا ہوگا. پاکیزہ زندگی یہاں بھی ملے گی، سکون کی زندگی ہوگی، حلال زندگی ملے گی، اور پھر وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اجر عظیم اور جنت کی امید ہوگی. سب سے پہلے تو یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ ثبات ملے گا دین پر، قدم جمے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ چڑھا دیں گے، اور اگر نہیں عمل کریں گے، نہیں ہم اگنور کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو یا اللہ کے احکامات کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ثبات نہیں ملے گا، ظاہر ہے ادھر ادھر لڑکتے رہیں گے. جب قدم انسان کے نہ جمے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قدم اکھڑ جاتے ہیں. دو ہی باتیں نا، یا قدم جم جاتے ہیں یا اکھڑ جاتے ہیں، یا پھر کیا ہے قدم لڑکتے رہتے ہیں ادھر ادھر، ایک جگہ پر جم نہیں پاتے. تو جب انسان اطاعت رسول نہیں کرے گا، کیونکہ رسول کیا بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی بات بتاتے ہیں. تو جب تک وہ رسول کی اطاعت کرے گا، سمجھ لیں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، تو راہ راست پر رہے گا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اشد و تثبیتا، اس کے قدم جمے رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی قدم جمے رہیں گے، ظاہر ہے اطاعت رسول جو کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، تو وہ دین پر بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنے ہی اس کے قدم جمتے چلے جائیں گے. اور کہیں اگر اس نے نہیں کی، اگنور کر دی اللہ اور رسول کی بات کو، اور اپنی منمانی کرتا رہا، اپنے دل کے پر چلتا رہا، یا کسی بھی کسی کے بھی کہنے پر چلتا رہا، کسی اور کی مانتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ قدم نہیں جمیں گے، اکھڑ جائیں گے، لڑکتے رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کی کبھی اس کی، صراط مستقیم چھوٹ جائے گا، قدم اکھڑ جائیں گے، انسان ڈی ٹریک ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. اللہ کی بات کو نہ ماننا کیا ہوتا ہے؟ انسان راہ راست کو گم کر دیتا ہے. جتنا اللہ اور رسول کی بات کو ہم اگنور کریں گے،
اتنی راہ راست ہم سے گم ہوتی جاتی ہے سیدھی راہ. ہمیں چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, بلرڈ ہو جاتی ہے ذہن میں, یاد ہی نہیں رہتی نا. جب توجہ ہی نہیں ہے, یہ بہت سمجھنے کی بات ہے ہماری کہ ہم نے دین پر چلنا ہے, ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے, ٹھیک. جب اس کی طرف کنسنٹریشن نہیں ہے, آپ کی اس طرف توجہ نہیں ہے, فوکس نہیں ہے اس کی طرف, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دل کے کہنے پہ چل رہے ہیں یا دنیا کے کہنے پہ جو دنیا کر رہی ہے وہی کرتے چلے جا رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ چیزیں کیا ہوگی آپ کے ذہن میں؟ کیا تازہ رہیں گی؟ نہیں, بھولتا جاتا ہے انسان, بلرڈ ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے, وہی جو دلالم بعیدہ کی بات ہوتی ہے نا, کہ سب کچھ بھول جاتا ہے, پھر بس دنیا اور دنیا داری ہی یاد رہتی ہے, اور اس کے حساب سے انسان چل رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو بہت حقیقت پر مبنی اللہ تعالیٰ جو ریوارڈز کا اعلان کر رہے ہیں, یہ ایسا ہی نہیں اعلان ہو رہا ہے, یہ بہت زبردست چیز ہے کہ انسان رسول کی بات اور اللہ کی بات مانے, تبھی اشد تثبیتا ہوتا ہے, اس کے قدم ثابت قدم رہتے ہیں, اور پھر ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دیتے ہیں اور صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے. ورنہ تو پھر صراط مستقیم کہاں, پھر تو راستہ ہی گم ہو جاتا ہے. جب چیزیں بھول ہی گئی, اگنور کرتے 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 کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا تھا, میں نے کیا کرنا ہے اس معاملے میں, اس معاملے میں, تو پھر تو کیا ہوتا ہے؟ سوچے نا, ایک گناہ دوسرے کی طرف کھینچتا ہے, ایک کے بعد ایک, پھر انسان عادی ہو جاتا ہے اگنور کرنے کا اللہ اور رسول کے حکم کو, اور بس پھر اسی راستے پہ چل پڑتا ہے. تو اللہم لا تجعلنا منہم. تو اور اگر نیکی کر لے, اطاعت کے راستے پہ چل پڑے, تو پھر ایک اطاعت کے بعد اس کو اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ اطاعت رسول کرتا چلا جاتا ہے, اور ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, اور انسان نیکی کے راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو صراط مستقیم پر چڑھا دیتے ہیں اس کے انعام کے طور پر, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے؟ اس کے حساب سے ہم نے تو اپنے کرنے کا کام اس میں سے نکالنا ہے کہ ہم پھر کیا کریں. ہم یہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کرنے کا, کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم ہے, شعوری کوشش کرنی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں. ٹھیک, پورا کا پورا داخل کیا ہونا ہے کہ ہر آسپیکٹ سے اسلام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ کوئی بھی آسپیکٹ ہے, چاہے معاملات ہیں, چاہے عبادات ہیں, معاشرت ہے, معیشت ہے, رہنا سہنا, پہننا اوڑھنا, کھانا پینا, جینا مرنا, سب میں کیا کریں؟ ادخلوا فی السلم کافہ کرنے کی کوشش کریں. صبغت اللہ پورا چڑھانا ہے اپنے اوپر. صبغت اللہ کیا ہوتا تھا؟ اب یہ اپنا امتحان خود لیجیے گا. میں نے کچھ ایسے الفاظ یہاں پر ایک تیار کیے ہیں جو ہمارے لیے ٹپس ہیں, جو ہمیں دل پر لکھے ہوئے ہونا چاہیے. صبغت اللہ اپنے اوپر پورا چڑھانا ہے. کون بتائے گا مجھے صبغت اللہ کیا ہوتا ہے؟ جی میم اللہ کا صبغت اللہ رنگ. کیا؟ میم اللہ کا رنگ چڑھانا. جی اللہ شاباش, کا رنگ اللہ چڑھانا. کا رنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپنے دل سے چڑھانا, ہاں کوئی بھی چیز, ٹھیک 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 کوئی ٹھیک, بھی مکسنگ بالکل نہ ہو میم ہاں, میں. میں وہی بتا, بالکل مکس ایک نہ ہو. اللہ کے حکم صبغت کو اللہ, اپنے اوپر طاری کر لینا. جی پورا چڑھا لینا اپنی شخصیت کے اوپر. صبغت اللہ کہتے ہیں اللہ کے رنگ کو. تو اللہ کا رنگ جو ہے وہ ادخلوا فی السلم کافہ, یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رنگ آپ کی شخصیت پہ پورا نظر آئے. اب آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ کوئی تو شخصیت آپ کی لائف میں ہوگی جس کے اوپر آپ کو اللہ کا رنگ پورا کا پورا نظر آتا ہوگا, اس کے بولنے میں, اس کے چالنے میں, اس کے چلنے میں, اس کے کھانے میں, اس کے پینے میں, اس کے رہنے سہنے میں, اس کے پہننے اوڑھنے میں, اس کے معاملات میں, اس کے رسم و رواج میں آپ کو صبغت اللہ پورے کا پورا نظر آئے گا. تو صبغت اللہ اگر آدھا پانا چڑھایا جائے نا اللہ کا رنگ, اور پورا اسلام میں داخل نہ ہوا جائے, کچھ عمل کر لیا, جیسے کہ عام طور پہ ہم ریچولز ادا کرنے کو کہتے ہیں کہ جی بہت وہ جو ہیں بڑے پکے مومن ہیں, کیوں؟ کیونکہ نماز روزہ کرتے ہیں. تو مومن تو ایسے انسان نہیں ہوتا, وہ تو ریچولز ہیں اللہ کے آخر. مومن ہونے کے لیے تو اور بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ کا رنگ پورا چڑھانا پڑتا ہے, اور ہر آسپیکٹ سے چڑھانا پڑتا ہے کہ آپ کی ہر چیز میں پوری آپ کی شخصیت جب کوئی دیکھے تو اس کو اللہ یاد آ جائے, تب سمجھ لیں کہ آپ کے پاس صبغت اللہ چڑھ گیا ہے. جب آپ کو کوئی دیکھے تو اس کو اللہ یاد آ جائے, آخرت یاد آ جائے, تو سمجھ لیں صبغت اللہ پورا چڑھ گیا ہے.
تو کیا کرنا ہے ہم نے پھر؟ اسلمت لرب العالمین کرنا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ اسلم، انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اپنی ذات میرے سپرد کر دو، انہوں نے کہا میرے رب کر دی. کوئی ایک منٹ نہیں لگایا. میری کوئی سوچ، میری کوئی پسند ہے ہی نہیں. اسلمت لرب العالمین ہے. یہ سارا کچھ آپ پڑھ چکے ہیں یہ الفاظ. اب ذرا اپنا ٹیسٹ لیں اور یاد کریں کہاں پڑھا تھا اور کیا پڑھا تھا. تو اسلمت لرب العالمین کرنا ہے. عروۃ الوثقیٰ کو تھام کر رکھنا ہے. کیا ہوتا ہے عروۃ الوثقیٰ؟ شریعت اور اللہ کا دین. اور بس آگے بڑھتے چلا جانا ہے ان چیزوں کو پکڑ کے. صبغۃ اللہ چڑھاتے جائیں، اسلمت لرب العالمین کرتے جائیں، اور عروۃ الوثقیٰ شریعت کے احکامات کو تھام کر رکھیں. تو آپ اطاعت رسول کر لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے اور ریوارڈز پا لیں گے. تو یہ سارے الفاظ ہمارے لیے ٹپس ہیں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ڈائری میں لکھنے کے بجائے دل پر لکھنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو اطاعت ہوتی ہے یا اتباع ہوتا ہے یا ثبات ہوتا ہے دین کے اوپر، اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں. ہر کسی کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا اطاعت رسول کا یا ثبات کا. دین کے اوپر لیولز ہیں اس کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اطاعت بہت بڑھ کے کرتے ہیں اور ہر کچھ چھوڑ کے کرتے ہیں. ان کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوتی. کوشش کرتے ہیں، پوری مجاہدہ کرتے ہیں، اٹموسٹ ایفرٹس کرتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کر سکوں. تو ان کو ثبات بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ جو بڑھ کر اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجاہدہ کر کے، ان کو ثبات بھی مل جاتا ہے دین کے اوپر. قدم چم جاتے ہیں ان کو، اور ان کو صراط مستقیم بھی مل جاتا ہے. وہ صراط مستقیم پر بھی چڑھ جاتے ہیں. اور پھر کچھ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ان کو تھوڑا بھی بہت لگتا ہے کہ اچھا بس اتنی تو کر رہے ہیں نا، فلاں چیز میں تو اطاعت ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں. تو پھر اطاعت میں وہ ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ترقی کرنا ہی نہیں چاہ رہے نا. بلکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ مزید کسی کمزور وقت میں پیچھے بھی جا سکتے ہیں. بجائے ترقی کرنے کے اگر تھوڑے کو بہت سمجھا جا رہا ہے کہ اتنی اطاعت ہی بہت ہے، تو پھر کیا ہوگا سوچے نا. کسی کمزور لمحے میں انسان پیچھے چلا جائے گا کیونکہ وہ ترقی کی طرف تو جا ہی نہیں رہا. اور پھر ظاہر ہے کہ اس طرح سے ثبات بھی نہیں ملتا، قدم بھی نہیں جمتے. اور یہ بات بھی ہے کہ جو آخرت کے درجات ہیں نا، جنت کے 100 درجات ہیں نا، اور سورہ واقعہ کیا بتاتی ہے کہ روز قیامت 3 قسم کی کیٹیگریز میں لوگ تقسیم ہوں گے. 2 نہیں ہوگی کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، ایک طرف نیک اور ایک طرف بد. ایک ایلیٹ کلاس بھی ہوگی، بہت اعلیٰ قسم کے نیک. سابقون السابقون اولئک المقربون اللہم اجعلنا منہم. تو یہ سارے درجے ہیں. تو وہ بھی کس لحاظ سے ملیں گے، کس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اسی اطاعت اور ثبات کے مطابق ہی ملیں گے. جتنی اطاعت کر لی، جتنا دین پر ثبات مل گیا، اسی کے حساب سے ملیں گے. تو یہاں پر بھی ایک ہوم ورک ہے ہمارے لیے، ہم میں سے ہر کسی کے لیے، کہ ہر کوئی اپنا اطاعت اور ثبات کا لیول چیک کرے. لکھ لیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اطاعت اور اتباع رسول اور ثبات دین پر کتنا ثابت قدم ہے اس کو چیک کریں، اپنے طور پر چیک کریں تاکہ ترقی تو کریں نا. پڑھنے کا مقصد یہ ہے نا ہمارا. اتنے بڑے بڑے ریوارڈز کا اعلان ہو رہا ہے، کیا ہم ایسے ہی پڑھ کے آگے چلے جائیں کہ اچھا ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ نہیں، ہم نے یہ ریوارڈز لینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر ہم نے چیک بھی کرنا ہے نا، اور چیک کر کے پھر ترقی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے اندر یہ ہے کرنے کا کام. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اتباع رسول اور اللہ کی اطاعت سے روکتی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنے دیتی؟ پتا تو ہے ہمیں کہ ہم نے کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور اتباع رسول سے روکتی ہیں؟ تو دیکھیں 2 مین چیزیں ہیں، 2 بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور رسول کے اتباع سے روکتی ہیں اور ہمیں نہیں چلنے دیتی دین اسلام کے راستے پہ. 2 بڑی چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ شہوات. شہوات کیا ہوتی ہے؟ شہوت کی جمع ڈیزائر، خواہشات. ٹھیک ہے، تو شہوات انگریزی میں ڈیزائرز آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسری کیا چیز ہے؟ شبہات، ڈاؤٹس. ٹھیک، ڈاؤٹس. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اب شہوات کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بھی خواہشات جو کنٹرول سے باہر ہو جائیں. یہ آپ نے پڑھا تھا نا سورہ آل عمران میں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ
لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی. ان کے دلوں میں ہے کس کی؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور وہ کیا تھا وہ والخیل المسومۃ والحرث، اور یہ ساری چیزیں تھی کہ دلوں میں انسان کے مزین ہے، یعنی دلوں میں یہ محبتیں موجود ہیں. کون سی؟ عورتوں کی بھی محبت موجود ہے، بیٹوں کی ہے، خزانوں کی، مال دولت، سونا چاندی، جویلری، اور گاڑیاں، خیل المسومۃ یعنی نشان زدہ گھوڑے. تو آج کل گاڑیاں، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. ان کی محبت دل میں ہے کیوں موجود کیوں رکھی گئی ہے؟ کہ یہی تو امتحان ہے. یہ شہوات کی محبت دل میں رکھی گئی ہے، لیکن ہمارا امتحان اسی میں ہے کہ کون ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دیتا. کیونکہ یہ چیزیں دنیا کی زینت ہے، تو لیکن کیا ہے، ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور محبت کس کی سب سے اوپر رکھنی؟ اللہ اور رسول کی. یہ ہے امتحان جو ہماری یاد رکھنے کی بات ہے. دل میں ان کی محبتیں ہیں، سونا چاندی، یہ سب جو بھی چیزیں ہیں یہ سب ہیں، لیکن ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ان کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت کے تابع کرنا ہے. یعنی ان کے حکم کے مطابق ان سے محبت کرنا ہے کہ کتنی کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی. اگر یہ ساری جو شہوات ہیں، جو خواہشات ہیں ہماری دل کی، چاہے سونا چاندی کی ہو یا کسی چیز کی ہو، کسی بھی چیز کی دل میں خواہش ہو، بہت ساری خواہشات ہوتی ہے نا. کسی کو زیادہ سونے کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو زیادہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، بہت اچھے اچھے کھانے روز ہی کھانے کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو کپڑے بہت بنانے کی خواہش ہوتی ہے، اور کسی کو بہت جویلری کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، کوئی بھی خواہش اس میں سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ویک پوائنٹس بن جاتے ہیں، ویک پوائنٹس، کمزور پوائنٹس. اور جو ویک پوائنٹس ہو جاتے ہیں وہیں سے شیطان کا حملہ ہوتا ہے. شیطان آپ کے ویک پوائنٹس ڈھونڈتا ہے اور وہیں سے حملہ کر کے آپ کو اپنے راستے پہ چلا دیتا ہے. ہاں، وہیں پر. اب ان سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے لحاظ سے سوچیں. خواتین کے دل میں اکثر ذهب و فضہ، سونے چاندی اور کپڑوں کی محبت ہوتی ہے. اب کیا ہوگا اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے؟ تو شیطان جو ہے اس کو ویک پوائنٹ سے اندر داخل ہوتا ہے. پھر کیا ہے؟ ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے پاس پہلے اتنے کپڑے بیکار پڑے ہوئے ہیں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کے لیے آپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں. اور یہ شہوات میں سے ہے، شہوات میں سے ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میں پہن چکی ہوں، دوبارہ پہن لیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر سے نکال دیں گے. نہیں ہوتا نا. یہ صرف دل بڑا کرنے کی، اور وہی بات ہے اللہ رسول کے اتباع کے اوپر اپنا دل جمانے کی بات ہوتی ہے، اشد تسویدہ کی بات ہوتی ہے. تو اور پھر اسی طرح بے پناہ جو ہے بے حساب کپڑے، اور پھر کوئی ان کی قیمت کے طرف نہ سوچنا نہ سمجھنا، اسراف ہے کہ تبذیر ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اللہ خوش ہوگا، اس کا رسول نے کیا حکم دیا ہے، قرآن نے کیا حکم دیا ہے. تو یہ سب اور بھی بہت ساری چیزیں نا. یہ تو میں نے صرف خواتین کے حساب سے ایک چیز آپ کو ہائی لائٹ کی. زیادہ سونے کے لوگ شوقین ہوتے ہیں، سوئے چلے جا رہے ہیں، سوئے چلے جا رہے ہیں، سو کی زندگی گزار دیتے ہیں. اور پھر وہاں جا کے جب دیکھیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ سونے پر تو کوئی ریوارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر کھانے کی جو خواہشات ہیں، سب کے بارے میں احکامات موجود ہیں. تو یہ ہے شہوات. اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو تو ویک پوائنٹس بنتی ہے. ویک پوائنٹ سے شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور شیطان حملہ کر کے کیا کرتا ہے؟ قدم اکھاڑ دیتا ہے، دین پر جمنے ہی نہیں دیتا، آپ کو ثبات نہیں لینے دیتا، صراط مستقیم پر جانے نہیں دیتا. کیونکہ اس کا تو کام ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے کر آیا کہ میں تیرے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، اور ایک مناسب مقدار کو لے کے جہنم میں جاؤں گا. تو ایک بڑی چیز ہے شہوات، جو دین پر چلنے نہیں دیتی، اتباع رسول کرنے نہیں دیتی. اور دوسری چیز ہے شبہات، ڈاؤٹس. وہ کیا ہیں؟ ڈاؤٹس کیا ہیں؟ کہ پتہ نہیں یہ حکم ہے بھی کہ نہیں ہے، ہمیں ایسے ہی بتایا جا رہا ہے، کیا ایسے ہی بتا رہے ہیں، کیا واقعی ہے ہمارے لیے ہے، یا فلاں کے لیے تھا، بنی اسرائیل کے لیے تھا، یا پتہ نہیں منافقین کے لیے تھا، یا یہود کے لیے تھا، اس زمانے کے لیے تھا، ہمارے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے، ازواج مطہرات کے لیے تھا. تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ڈاؤٹس ہوتے ہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ شبہات کا علم حاصل کرنا. آپ خود جاننے کی کوشش کریں نا، علم حاصل کریں، قرآن کا علم کہ کیا حکم ہے اور کیا نہیں ہے. قرآن پڑھیں تو پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو کوئی حکم ویسے ہی بتاتا ہے اور آپ قرآن سے اٹیچ نہیں ہے تو دل میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. لیکن ڈاؤٹس کو دور کرنے کا بہترین علاج کیا ہے؟
العلم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کریں، دین کو خود جاننے کی کوشش کریں. ورنہ دوسرا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر ان سے پوچھ لو جو اہل الذکر ہیں، یعنی جو قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے کسی کے بارے میں. تو پھر یہ ہے دوسرا علاج شبہات کا. سب سے اچھا علاج تو یہی کہ آپ کو خود علم ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پھر ان سے پوچھ لیں جو اہل ذکر ہے کہ اس بارے میں کیا حکم ہے. لیکن غلط راستے پہ تو نہ جائے نا انسان. تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اتباع رسول اور اطاعت اللہ نہیں کرنے دیتے. شہوات. اچھا ہاں، شبہات کا علاج میں نے آپ کو بتایا. شہوات کا علاج کیا ہے؟ ڈیزائرز کا علاج، اس کا بھی علاج ہے. شہوات جو خواہشات ہوتی ہے اس کا علاج ہے عزم اور ارادے کی پختگی. ٹھیک ہے، ڈٹرمنیشن کہ نہیں کرنا، میں نے زیادہ نہیں سونا ہے، میں نے اس ٹائم قرآن میں لگانا ہے، اس ٹائم کو اذکار میں لگانا ہے، یہ ٹائم میں نے صبح کے اذکار پڑھنے، یہ ٹائم میں نے شام کے اذکار پڑھنے، اور نماز میں نے پڑھنی ہے، لازمی میں نے اٹھنا ہے، میں نے فجر پڑھنی ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے. تو کیا ہی بات ہے. یہ عزم اور ارادے کی پختگی ہوتی ہے. میں نے زیادہ نہیں کھانا، یہ پکا ارادہ کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں کرنا، چاہے اس کے سامنے کوئی بھی آ رہا ہو، میرا اپنا بہت ہی قریبی کیوں نہ آ رہا ہو. تو یہ ہے شہوات کا علاج، عزم اور ارادے کی پختگی. ٹھیک ہے، اور شبہات کا علاج میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ ہے سب کچھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک سب سے عظیم ریوارڈ کا اعلان کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کے اوپر، جو بہت ہی خوبصورت ترین یہ قرآن کی آیت ہے اور بہت ہی موٹیویٹنگ آیت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی جب کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، وَمَن ہے کامن ناؤن ہے، جو کوئی بھی کسی بھی زمانے میں، آج کل پہلے بعد میں، اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، دونوں کی، فَأُولَئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا. عظیم ترین آیت ہے یہ اطاعت رسول کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ، آپ دیکھ لیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور ملزوم قرار دیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور ایسی بات کیوں ہے، لازم اور ملزوم کیوں ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت؟ کیونکہ دیکھیں امور شریعت ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچے ہیں. اگر ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم شریعت کے احکامات پر عمل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ جو آیت ہے اطاعت رسول پر عظیم ترین آیات میں سے ہے کہ جو کوئی اطاعت رسول کرے گا اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ، دل میں حرج لائے بغیر یسلم تسلیمہ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو جو پچھلی خوشخبریاں اتنی دی گئی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا، قدم جما دیے جائیں گے، خیر الہم ہوگا، اجرن عظیم، ہدیناہم صراطا مستقیما، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کی معیت، مع اللہ، مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کمپنی دے گا ان کو جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. انعمت علیہم والے لوگوں کی کمپنی دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خاص طور پر اخروی لحاظ سے. تو آخرت میں ایسا انسان جو کوئی بھی ہو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو وہ کہاں ہوگا آخرت میں؟ ان کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ، اللہم اجعلنا منہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، جو انعمت علیہم والے لوگ ہیں. اور وہ کون ہیں؟ 4 کیٹیگریز ہیں جن کو انعام یافتہ بتایا ہے. من النبیین، نبیوں میں سے، نبی کی جمع نبیین، اور انبیاء جو ہے اپنی امت کے افضل ترین شخص ہوتے ہیں، تو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، نمبر 1 انبیاء کا ساتھ ملے گا اس کو. نمبر 2 صدیقین، صدیق کی جمع ہے. تو صدیقین کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صادق جو سچ بولتا ہے، اور ایک ہوتا ہے صدیق جو ہر معاملے میں سچا ہوتا ہے، راست باز ہوتا ہے، حق کی گواہی دینے والا ہوتا ہے، سچ پر چلنے والا ہوتا ہے، صرف سچ بولنے والا نہیں ہوتا، سچ پر چلنے والا، سچ کی تصدیق کرنے والا.
جس کی پوری زندگی سچ کا نمونہ ہو، جو خود اپنے سے بھی سچا ہو، اللہ سے بھی سچا ہو، لوگوں سے بھی سچا ہو، جو اپنے ہر قول اور فعل میں سچا ہو، جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، قول و فعل میں تضاد کیسے ہوتا ہے کہ انسان کہے کچھ اور جب کرنے کا موقع آئے تو کرے کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو جو کہتے ہو وہ کیا کرو۔ تو یہ جو ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے سچائی، کہ انسان جو منہ سے کہتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو، وہ ہوتا ہے صدیق۔ اور ہماری امت مسلمہ کے سب سے بڑے صدیق کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مقام بھی آپ کو پتا ہے بہت اونچا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، اور ان کے لیے حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سارے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ تو بہرحال جو صدیق ہوتے ہیں، صدیقین، ان کا درجہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کے بعد صدیقین کی بات آئی ہے، جنہوں نے حق کی گواہی دی، لوگوں کو اللہ سے جوڑا۔ یہ صدیق جو سچ بولتے رہے زندگی میں اپنی، ٹھیک۔ تو صدیق، تو یہ ان لوگوں کی کیٹیگریز بتائی جا رہی جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے اور جن کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو پہلی کیٹیگری نبیین، دوسری کیٹیگری وہ صدیقین، تیسری ہے وہ شہداء، اور شہیدوں میں رکھا جائے گا۔ شہداء کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو سیدھا سا معنی ہے کہ شہید کی جمع شہداء، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان تک گوا دی۔ اللہ کی راہ میں اتنا وہ سچا تھا کہ اس نے اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، حق پر قائم ہوتے ہوئے۔ تو ایک تو وہ شہید ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، حق کی گواہی میں جان دے دی۔ اور دوسرا شہداء میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اولو العلم ہے، صاحب علم ہے، قرآن کا علم رکھنے والے، جنہوں نے حق کی گواہی دی لوگوں کے اوپر، گواہی دینے والے۔ شہداء کے 2 معنی ہوتے ہیں نا، شہید جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، اور شہید جو گواہی دینے والا ہے، اس کو بھی تو شہید کہتے ہیں نا۔ تو شہداء دوسرا معنی ہے حق کی گواہی دینے والے، اولو العلم، جنہوں نے اب حق کی گواہی دی۔ امت مسلمہ کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، حق کی گواہی دی، لوگوں کو قرآن سے جوڑا، ان کو اللہ کی باتیں بتائیں جو ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اس میں بتایا تھا نا آپ کو پیچھے سورہ البقرہ میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طرح اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو کس چیز کے گواہ بن جاؤ؟ حق کی گواہی دینے والے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے۔ تو شہداء کی تیسری کیٹیگری ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، چاہے جان دے دی اللہ کی راہ میں یا انہوں نے جان کھپا دی اللہ کی راہ میں، حق کی گواہی دیتے ہوئے، لوگوں کو حق بتاتے ہوئے، تیسری کیٹیگری ہے جن پر انعام ہوا اللہ کا۔ چوتھی کیٹیگری ہے صالحین، صالح کی جمع۔ صالح کون ہوتا ہے؟ نیکوکار، نیکی کرنے والا۔ یہ فاسق کی ضد ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے نکلنے والا۔ تو وہ صالح وہ شخص ہوتا ہے جس کا ہر عمل، جس کے ہر چیز سے نیکی ظاہر ہو، ہر وقت جو نیکی کی تلاش میں رہے، اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق ادا کرنے والا، جس کو ہر وقت اللہ اور رسول کی اطاعت کی شعوری فکر لاحق ہو، وہ ہے صالح۔ کیونکہ جب شعوری فکر لاحق ہوتی ہے نا اللہ اور رسول کی اطاعت کی، تبھی انسان نیکی پر پوری طرح چل سکتا ہے اور صالحین میں شمار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خوشخبری کیا دے رہے ہیں کہ جو بھی، جب بھی، کبھی بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا آخرت میں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان کا ساتھ ملے گا۔ اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ آپ سوچیں، ان کا ساتھ ملے گا، ان چاروں کا ساتھ ملے گا، ان کے ساتھ ہوں گے۔ وَحُسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے اچھے ہیں یہ سب لوگ رفیق۔ اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں کہ یہ 4 کیٹیگریز دیکھو کتنے خوبصورت رفیق، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ رفیق ایسے دوست کو کہتے ہیں، رفق سے ہے یہ ورڈ، را، فے اور کاف سے۔ رفق کہتے ہیں نرمی کو، تو نرم دل ساتھی، موافقت پیدا کرنے والا، سنسیئر دوست آپ کا جو ہوتا ہے، خیر خواہ دوست،
تو اللہ تعالیٰ ان چاروں کیٹیگریز کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا تمہیں ساتھ ملے گا. بہت بڑی موٹیویشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا ان چاروں کے ساتھ ہوگا. ہم میں سے کون ہے جو ان چاروں کا ساتھ نہیں چاہتا؟ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کی مجلس مل جائے, ان لوگوں کا ساتھ مل جائے, تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو وحسن اولئک رفیقا. تو ہمارے سمجھنے کی اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ایک تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے سب سے پہلی بات, جو ہمیں انعمت علیہم والوں کا ساتھ دلوا سکتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور ہر نماز میں ہر رکعت میں کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو وہ اس کی قبولیت چاہیے تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے کمپلیٹ, تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے دیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو انعام یافتہ ہے اللہ کے. تو اب کیا ان کیٹیگریز میں ہم خود کو شامل نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, صرف ایک میں نہیں کر سکتے جو انبیاء ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انبیاء تو اب نہیں آئیں گے, لیکن جو باقی 3 کیٹیگریز ہیں ان کے بارے میں سوچیں. کہ دوسری کیٹیگری ہے صدیقین. کیا صدیق بننے کی ہم کوشش نہیں کر سکتے؟ صداقت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ سچ بولیں, سچ پہ چلیں, اپنے سے سچے ہوں. یہ جو اپنے سے سچے ہونا ہے اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ یہی تو سب سے اہم بات ہے اور جو میں سب سے زیادہ سوچتی ہوں. اپنے سے سچا ہونا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو انسان باتیں کرتا ہے نا کہ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ ہے, یہ حکم ہے, یہ ہو. اپنے سے سچا وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے خود اس کو سوچے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے, چاہے اس کو کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ ہر حال میں اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے. تو وہ سب سے بڑا صدیق ہے. اپنے سے سچا, اپنی ذات میں سچا, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے, وہ خود اپنی ذات میں سچا ہے کہ وہ اس جد و جہد میں ہے, اس کوشش میں وہ مر رہا ہے, باقی نفس کا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت ہو سکے. تو وہ ہوتا ہے صدیق. تو کیا ہم اس کی کوشش نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. بہت مشکل کام ہے کہ صدیق بننے کی کوشش کریں, صداقت پیدا ہو جائے, سچ بولیں, سچ کا ساتھ دیں, زندگی میں سچائی اختیار کریں. پھر صالحین ہے, آپ دیکھیں صالحین میں کیا مشکل ہے؟ نیکوکار ہیں جو ہر لحاظ سے نیکی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, پورا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نیکوکار بننے کا. جو صالح ہوتا ہے نا اس کو ہر وقت پھر ہر اسپیکٹ سے کوئی نیکی اس کو نظر آ جاتی, جو تلاش میں ہوتا ہے نا اس کو نظر آ جاتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بھی نظر آ جاتی. لیکن شرط کیا ہے کہ تلاش میں تو ہو. تو تلاش میں کون ہوتے ہیں؟ صالحین ہی ہوتے ہیں. اور غفلت سے جو باہر ہوتے ہیں, غافل نہیں ہے کہ بس دنیا کا ایک کاروبار چل رہا ہے صبح سے شام تک, اسی میں کھبے ہیں اور روٹین میں زندگی گزاری, اور ایک دن کیا ہوا کہ بس بات ختم ہو گئی. تو وہ صالح نہیں ہوتا. صالح وہ ہے جو فوکسڈ ہے اللہ اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہ میں کس طرح سے کیا کروں کہ میرا نام صالحین میں لکھ دیا جائے. پھر اسی طرح شہداء میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, حق کی گواہی دینے والوں میں. اور جان کھپانے کے لحاظ سے بھی دیکھیں نا, شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے یا علم دینے والا ہوتا ہے, تو اگر وہ سچائی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو تو وہ بھی تو جان کھپا رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جان کھپا رہا ہوتا ہے, اپنی ٹائم دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, چاہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی یا کچھ بھی ہے, آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ شہداء میں تو ہوتے ہیں. آپ دونوں طریقے سے ہوتے ہیں, حق کی گواہی دینے والے بھی ہوتے ہیں اور جان کھپانے والے بھی ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ جو علم کی راہ میں نکلتا ہے, متفق علیہ کی حدیث کا مفہوم ہے, علم حاصل کرنے والا قرآن و حدیث کا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے, فی سبیل اللہ ہوتا ہے, فی سبیل اللہ ہوتا ہے, وہ بھی شہداء ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے, علم دیتے ہوئے یا علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ فی سبیل اللہ ہوتی ہے. اللہم جعلنا منہم. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کوئی بہت بڑے جو ہے وہ ٹارگیٹس نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے. تو جو علم, یہ جو شہداء کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کی راہ میں جو ایک تو یہ بھی خواہش رکھنا چاہیے, یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ میں شہادت کی بھی خواہش رکھنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں نا, سکھائی ہوئی نا حضرت عمر کی دعا, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک.
تو جان کھپائیں علم حاصل کرنے میں، علم دینے میں، قربانی دیں. مجاہدہ ہوتا ہے یہ بھی کہ ہم علم اگر دے رہے ہوں یا علم حاصل کر رہے ہوں، اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے حاصل کریں تو پھر یہ بھی مجاہدہ ہوتا ہے. تو اس کیٹیگری میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، الحمدللہ ہو جاتے ہیں. تو 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے ہیں جو انمتا علیہم والوں کی، جس میں ہم کوشش کریں تو شامل ہو سکتے ہیں. صدیقین، شہداء و صالحین وحسن اولئک رفیقا، ذالک الفضل من اللہ، یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے. کون سا ذالک کیا ہے؟ کہ یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر ان لوگوں کی کمپنی، معیت ملے گی جو علمتا علیہم والے ہیں. یہ ہے اللہ کا فضل. اللہ کا فضل کیا ہے؟ ذالک الفضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل یہ ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ان لوگوں کی کمپنی ملے گی. اور فضل کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کسی کے بھی اعمال کی جو کثرت ہے نا، وہ اس کو جنت میں لے جا نہیں سکتی. کسی کے بھی اعمال کا بدلہ جنت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بہت عظیم جگہ ہے. اور نہ کہ وہ جنت سوری وہ جنت جہاں پر یہ اعلیٰ قسم کی جنت جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں، ظاہر ہے وہ اعلیٰ ترین جنت کے درجوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے نا یہاں پر، جن میں یہ کیٹیگریز ہوں گے، انبیاء ہوں گے. تو ایسی جنت صرف اعمال سے تھوڑی مل سکتی ہے. اعمال تو انسان اس لیے کرتا ہے ایمان لا کر، عمل صالح، کہ وہ جنت کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے. تو ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کا ساتھ دے دے گا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو. اللہم جعلنا منہم. وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم والا. اب یہ کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ جو اللہ کا فضل ہوگا نا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ دے دے، وہ اس کے مکمل علم کی بنیاد پر ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو جانتے ہیں کہ کس کی کتنی نیت تھی، کتنی کوشش تھی اتباع رسول کی، کتنی محبت تھی اس کے دل میں رسول کی. جتنی محبت اور جتنا اتباع ہوگا اسی کے حساب سے پھر اللہ کا فضل بھی ہوگا. دیکھیں نا، دل ہمارا تو ایک ہی ہے نا. اب اس بیچارے میں کئی محبتیں ہیں. بے شک اللہ کی محبت ہے، ہم مسلمان ہیں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اور بھی بہت محبتیں ہیں. کچھ دنیاوی رشتوں کی محبتیں ہیں، کچھ دنیا کی محبت ہے، کچھ دنیا کی چیزوں کی محبت ہے. تو محبتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن کرنا کیا ہوتا ہے؟ سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے محبتوں کو. یہ ہوتا ہے کرنے کا کام کہ سب سے اوپر آپ محبتوں کی سیٹنگ کریں، ذرا ان کی ترتیب دیں. ٹاپ پرائرٹی پہ اللہ کی محبت اور پھر رسول کی محبت ہونا چاہیے، جیسا کہ حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے ان کے اپنے نفسوں سے، ان کے عزیز رشتہ داروں سے بھی اوپر نہ ہو جاؤں ہر چیز سے. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دل میں محبتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جس دل میں اللہ کی محبت اور اتباع رسول کی محبت سب سے اوپر آ گئی، جتنی اوپر آ گئی، پھر اتنا ہی اللہ کا فضل ہوگا اس کے اوپر. کیونکہ وکفی باللہ علیما، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو دراصل یہ جو آیت ہے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی اس آیت کی مکمل تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کھولتے ہی ہمیں دعا سکھا دی. قرآن کھولتے ہی دعا سکھائی گئی نا کہ دیکھو اس طرح دعا کیا کرو، اور نماز کے ہر رکعت میں کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اور ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ جواب ہے اس کا کہ تمہیں وہ راستہ چاہیے نا جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ چاہیے، تو یہ ہے راستہ. ٹھیک؟ تو یہ اس کی تفسیر ہے، اس کا جواب ہے اس کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک؟ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ ہے انعمت علیہم والوں کا ساتھ اگر چاہیے تو یہ ہے اس کا راستہ. وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو وہ مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہے. تو یہ اس کی تفسیر اور جواب ہے بہت خوبصورت طریقے سے.
تو اس آیت کی تفسیر میں کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کو سنا دیتی ہوں. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو دروازے پر ہمیں ایک شخص مل گیا، اعرابی ملا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا قیامت کو پوچھ رہا ہو، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ یہ بھی بہت غور طلب بات ہے ویسے. تو وہ کچھ جھیپ گیا، یعنی شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا کہ کچھ خاص تو نہیں، نماز روزہ کرتا ہوں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے. المرء مع الذین المرء معہ من احبا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا روز قیامت جس سے وہ محبت رکھتا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جتنا جو صحابہ کرام اجمعین تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے، اس حدیث سے خوش ہوئے، کبھی کسی چیز سے خوش نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کو آپ سے بہت محبت تھی اور ان کو یہ فکر بھی رہتی تھی کہ وہ ان کو آخرت میں آپ کا ساتھ کیسے ملے گا. تو حضرت انس خود بھی کہتے ہیں کہ میری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور حضرت عمر سے بہت تھی، بہت ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ اٹھائے گا. تو یہاں سے بھی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہماری محبت کس سے سب سے زیادہ دل میں، اور ہم کس کے ساتھ روز قیامت ہونا چاہتے ہیں، کس کا ساتھ چاہتے ہیں. پھر ایک اور ابی داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کا درجہ تو یقیناً ایمان والوں میں سب سے زیادہ ہے، تو آپ کو تو جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ملے گا، تو ہم جنت میں آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو اس پر اس آیت کا نزول ہوا، یعنی شان نزول یہ ہے اس آیت کی کہ صحابہ کو یہ فکر تھی کہ آپ کو تو اعلیٰ ترین درجہ ملے گا، تو ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. سمجھ گئے کہ نبی کا ساتھ چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اطاعت رسول بہت زیادہ کرنا پڑے گی. تو شان نزول میں اس کے یہ آتی ہے. پھر اسی طرح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ربیہ بن کعب کہتے ہیں، ربیہ بن کعب کہ میں اکثر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا. یہ بہت کم عمر صحابی تھے، تو میں رات کو اٹھ کے آپ کے وضو اور حاجت کا پانی وغیرہ لا کر آپ کو دیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں آپ کو رات میں تہجد کے لیے وضو کروا رہا تھا، تو آپ نے خوش ہو کر مجھ سے کہا کہ ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو آپ نے دوبارہ کہا کہ کچھ اور مانگ لو. کہتے میں نے دوبارہ کہا کہ مجھے تو بس جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو اس پر آپ نے فرمایا تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو. کثرت سجود، بہت زیادہ سجدے کیا کرو اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے. یا ہمارے لیے بھی تو پیغام ہے نا. کثرت سجود کیسے ہوتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا سنت پڑھنا ضروری ہوتی ہے؟ ہاں، سنت پڑھنا تو پڑھنا، جن کو یہ شعور ہے کہ سجود کی کثرت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دلائے گی، اللہ کی قربت دینے والا ہے سجدہ، جتنا زیادہ سجدہ کریں. ان کو تو نوافل کی بھی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نوافل کے بارے میں بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو فرائض ادا کر کے انسان اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے اور نوافل پڑھ کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چاہیے تو کثرت سے سجود سے میری مدد کرو. تو یہ شان نزول میں اس کی یہ حدیث بھی بیان ہوتی ہے. تو آپ کا ساتھ چاہنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے سجود کرنا پڑے گا. اور کرنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے، اس میں دل کا سکون ہے. پڑے گا میں تو ایک کمپلشن سی آ جاتی ہے نا، کرنا چاہیے اچھا لفظ ہے زیادہ کہ کرنا ہی چاہیے کثرت سجود. اور کثرت سجود، سجدہ جو ہے نا، اس کا آپ سجدہ کو ایک اور معنی سے بھی آپ لے سکتے ہیں. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا. ٹھیک ہے، یہاں پر بے شک یہی ہے، ڈائریکٹ سجدے کی بات ہے کہ کثرت سجود، لیکن سجدہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنا. تو یہ بھی ایک طرز عمل ہے. اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رحمت علیہم والوں کا ساتھ چاہیے تو ہم اللہ کے آگے اپنا ہر کچھ جھکا دیں، اپنا دل، روح، دل، دماغ، جسم سب. میری کوئی مرضی نہیں ہے، میرا کیا، میری کوئی عقل نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا ہے اور نبی کا حکم ہے.
اس پہ چلنا میری کیا مرضی ہے, میرا کیا حکم ہے, کچھ بھی نہیں. تو یہ باتیں ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں کہ ایک اور, ہاں, بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے یا چاہے تو آخرت کو پسند کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا, یعنی بہت بیمار ہو گئے تھے, تو کہتی ہے میں نے کان قریب کر کے سنا آپ فرما رہے تھے مال لذین انعم اللہ علیہم. تو وہ کہتی کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار ملا ہے اور آپ نے آخرت کو پسند فرمایا. اور آپ سیرت میں یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ یہ کہے تھے کہ مال لذین انعم اللہ علیہم. پھر یہاں پر ایک اور بات ہے جو غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اچھے اور برے دوست کی پہچان بھی بتا دی ہے. کیسے بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہیں اچھے دوست, وہ حسن اولئک رفیقا, صدیق, شہداء اور صالحین. اچھے دوست کی پہچان بتا دی ہے نا. دوستی اور دوست کا سلیکشن بھی قرآن و حدیث کے حساب سے بہت میٹر کرتا ہے, اور یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. آپ کی کمپنی, آپ کی مجالس, آپ کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے یہ کاؤنٹ کرتی ہے. ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرے. سوچے کتنی اہم ترین حدیث ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرے. بہت اہم بات کہی گئی ہے اس حدیث میں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیسے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے؟ دیکھیں, انسان پر اس کی کمپنی, اس کی مجلس, اس کی دوستی, اس کے رفقا جن کے ساتھ وہ رہتا ہے, ان کا لامحالہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے نا, جس کے ساتھ آپ ٹائم گزارتے ہیں آپ کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ لامحالہ اس کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی کس سے ہے, کس قسم کے لوگوں سے ہماری دوستیاں ہیں, زیادہ ٹائم ہم کس کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہمارا رہ کے دل خوش ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں, اور کس کے ساتھ کے دل چاہتا ہے کہ ذرا جلدی یہ چلی جائیں تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں خود سوچنا ہے. کس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مجھے مزہ آتا ہے, زیادہ ٹائم گزارنا چاہتی ہوں, کس کے ساتھ بیٹھ کے دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک ہی قسم کی باتیں کرتی ہیں تو یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. تو یہ سب جو ہے نا ججمنٹ, یہ ہم نے خود اپنی ججمنٹ کرنی ہے اپنے, کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرے. پھر یہاں پر دوست کے سلسلے میں وہ والی حدیث بھی یاد کر لیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اچھے دوست اور اچھے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے کی سی ہے, پرفیومری جس کی شاپ ہوتی ہے, اچھے دوست کی مثال اس کی ہے کہ انسان اگر صرف اس سے ملنے کے لیے بھی جائے جو پرفیوم کی شاپ میں بیٹھا ہے, تو چاہے کچھ نہ بھی خریدے, نکلے گا تو اس کے پاس سے خوشبو ہی آ رہی ہوگی, کوئی اچھی بات سیکھ کے نکلے گا نا. اچھے دوست کے پاس جاتا ہے جس کی دھیان آخرت کی طرف ہے, اللہ رسول کی طرف ہے, تو کوئی اچھی بات سیکھ کے نکلیں گے آپ. اور برے ساتھی کی مثال حدیث کہتی ہے بھٹی جھونکنے والے کی طرح, کہ اگر آپ اس سے صرف ملنے بھی جائیں گے بھٹی جھونکنے والے کے پاس, تو جب نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں کالک لگی ہوگی کپڑوں پہ, کوئی بری بات ہی دل میں لے کر آئیں گے, کوئی دنیا داری کی بات ہی لے کر نکلیں گے. تو یہ ساری باتیں اور طلب ہیں. امام غزالی رحم اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں, امام غزالی بہت بڑے امام گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دوست میں 5 چیزیں دیکھنی چاہیے. دوست میں 5 چیزیں دیکھنی چاہیے. نمبر 1, دوست صاحب عقل اور ہوش مند ہو. تو ظاہر ہے یہ تو مشہور مقولہ بھی ہے نا کہ جو بے وقوف دوست ہے اس سے عقل مند دشمنی اچھا ہوتا ہے. تو دوست میں پہلی چیز کیا ہے؟ صاحب عقل اور ہوش مند ہو. دوسری کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کا مالک ہو, اخلاق اچھے ہوں, کبھی تو آپ بھی اچھے اخلاق سیکھیں گے. نمبر 3, فاسق نہ ہو, یعنی اللہ کے احکامات کو توڑنے والا نہ ہو, کیونکہ اگر دوست اللہ کے احکامات کو توڑنے والا ہوگا تو کیا ہے, لازمی آپ پر بھی اثر انداز ہوگا. وہ اس قسم کی باتیں کرے گا کہ اس میں کیا ہے, اور آج کل تو ایسا ہوتا ہی ہے, اور کیا فرق پڑ گیا, بچوں کی خوشی اور فلاں کی خوشی ہے. تو فاسق نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3.
नंबर 4 बिदअती ना हो, ये इमाम गजाली का कौल आपको बता रही, बिदात पे चलने वाला ना हो, यानी आपको भी चला देगा, वही बात है। फिर 5वां क्या है, दुनिया का हरीस ना हो। तो मजीद इमाम गजाली फरमाते हैं कि दुनिया के हरीस के पास बैठने से इंसान में दुनिया की हिरस जागती है। अब सोच के देखें, जो दुनियादार दोस्त होता है, आप उसके पास जितना बैठेंगे ला मुहाला वो आपको दुनिया के पीछे लगा देगा। क्यों? क्योंकि वह ऐसी बातें करेगा, मैं तो गाड़ी का मॉडल बदल रहा हूँ, फला नई गाड़ी आ गई तो मैंने तो वो बुक करा दी है, अच्छा घर जरा पुराना हो गया है और एक कनाल पे था तो मैं तो 4-6 कनाल पे बनाने लगा हूँ, ठीक है, मैं घर का फर्नीचर पूरा चेंज कर रही हूँ, ठीक है, मैंने डायमंड का सेट खरीद लिया है, मैंने डायमंड की रिंग ले ली है। ये इस किस्म की बातें दुनियादारी की क्या होंगी, दुनिया के हरीस की। आपके अंदर भी हिरस जागती है, अच्छा मैं भी कुछ कर लूं, और आके लड़ाइयां हैं कि अच्छा आपने तो कभी जिंदगी भर मुझे डायमंड की रिंग नहीं दिलाई। तो ये जो दोस्त की कंपनी है ना, और ये मैंने प्रैक्टिकली ये चीजें देखी है जो आपको मैं बता रही हूँ, लामुहाला आपको दुनिया के पीछे लगा देता है। और ये इमाम गजाली कह रहे हैं कि दुनिया का जो हरीस होता है उसके पास बैठने से इंसान में दुनिया की हिरस जागती है। और मजीद वो फरमाते हैं, जाहिद के साथ बैठने से तबीयत जुहद की तरफ, आखिरत की तरफ माइल होती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि अहले तकवा से दोस्ती रखे। ठीक, तो अहले तकवा से दोस्ती रखने का क्या फायदा होता है? सोचें कि आप उनके साथ बैठते हैं तो वो आपको इस तरफ ध्यान नहीं दिलाएंगे, वो कुछ और ही बातें करते हैं जो अहले तकवा होते हैं साथ बैठ के, कि आजकल तुम क्या कर रही हो और मैं क्या कर रही हूँ। फिर एक दूसरे पर रश भी करते हैं, अच्छा आप ये भी काम कर रहे हो। तो फिर ये चीज होती है अहले तकवा से दोस्ती रखना। आप सिर्फ सिंपली सोच के देखें, जब आप कुरान की क्लास में होते हैं तो आपके ईमान का लेवल क्या होता है, और जब किसी आप दुनियादार महफिल में होते हैं तब आपका ईमान का लेवल क्या होता है, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और बात यह है कि देखिए, आपका सिंसियर फ्रेंड है ही वो जो आपको आखिरत की तरफ ध्यान दिलाए, अल्लाह और रसूल की इताअत का हुक्म दे, ये उसकी सिंसियरिटी है। सोच के देखें ना, हर इंसान अपने अमल के लिए जवाब दे है ना। हाँ, मैंने अपने अमल का जवाब देना, अपने अपने अमल का। अगर मैं आपका ध्यान आखिरत की तरफ दिलाता हूँ, आप अपनी दोस्त का ध्यान आखिरत की तरफ दिलाती हैं, तो ये आपकी सिंसियरिटी है। तो सिंसियर दोस्त तो होता ही वो है जो आखिरत की तरफ आपका ध्यान दिलाए। बहरहाल इताअत रसूल पे बहुत जबरदस्त आयात थी, और अल्लाह ताला ने मैंने आपको पिछली तफसीर में बताया था कि जो कमजोर ईमान वाले होते हैं, मुनाफिकीन होते हैं, उन पर दो चीजें बहुत भारी होती हैं, एक इताअत रसूल और क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जंग करना। तो पिछली तमाम आयात में बहुत ही जबरदस्त तरीके से इताअत रसूल की बात की गई है और बहुत कुछ समझाया गया। और आगे अब यहाँ पर क़िताल के बारे में हिदायत दी जाएंगी, क़िताल अल्लाह की राह में जंग। तो खिताब यहाँ भी अहले ईमान से है, और क्या कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खुजू पकड़ लो, इख्तियार कर लो। अखजा से अमर जम्मा का सीगा है, पकड़ना, इख्तियार करना। खुजू पकड़ लो, क्या, हिजरकुम बचाओ अपना, अपना बचाओ पकड़ लो। फन फिरू फिर निकलो, सुबातिन छोटी टुकड़ियों में, अविन फिरू जमिया या सबके सब मिलकर। फन फिरू का लफ्ज जो है नफरा से है, और नफरा के मतलब होते हैं किसी जंगी मुहिम पर निकलना। और हिजर कहते हैं हिजरकुम जो है, एक लफ्ज होता है हजर, हजर अल मौत आपने पढ़ा था। तो हजरा के मतलब होते हैं किसी खौफनाक चीज से होशियार और चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना। और हिजर जो यहाँ पर आया है उसके मानी होते हैं सामान जंग तैयार रखना, अपने बचाव का सामान तैयार करना। तो अल्लाह ताला अहले ईमान को हिदायत कर रहे हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खुजू हिजरकुम, हर वक्त अपने दुश्मन से चौकन्ना रहो, अपने बचाव को तैयार रखो। खुजू हिजरकुम, दुश्मन से मुकाबले के लिए अपना बचाव तैयार रखो, हर वक्त अलर्ट रहो, हथियार बंद रहो, हर किस्म की तैयारी करके रखो। ये खुजू हिजरकुम में शामिल है सारी चीजें। लोगों को भी तैयार रखो और अपनी सिक्योरिटी, अपनी एहतियात, अपने हथियार रेडी रखो। ये है खुजू हिजरकुम। और ना सिर्फ जोग्राफियाई सरहद की हिफाजत तैयार रखो, बल्कि अपनी इस्लाम की नजरियाती, इल्मी, समाजी, माशी सरहदों की भी हिफाजत रखो।
تو بے شک یہاں پر جو بنیادی طور پر جو خضوع حذرکم کا حکم ہے وہ ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا بچاؤ تیار رکھو. اسلامی ملک جو ہے وہ اپنے جو اسلامی مملکت ہے اس کو دشمن سے بچانے کے لیے ہر وقت تیار رکھیں, اپنا سامان جنگ وغیرہ اور مین پاور کو تیار رکھیں. یہ جو خضوع حذرکم ہے نا اس میں دو چیزیں آتی ہیں نا کہ ٹولز بھی تیار رکھیں اور مین پاور بھی, ہتھیار بھی تیار رکھیں, ہتھیار تیار رکھو اور مین پاور بھی ریڈی رکھو. یعنی مین پاورز کو بھی سست نہ ہونے دو. فوجیوں کی بھی آپ نے دیکھا نا مشقیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں تاکہ الرٹ رہیں, تو وہ قرآن کے مطابق ہے خضوع حذرکم. اور ہتھیار بھی ہر زمانے کے لحاظ سے ہوں گے کہ لیٹسٹ ہتھیار جو ہیں وہ تیار رکھے جائیں. اور پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اسلام کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں, جو سماجی ہیں, معاشی سرحدیں, ان کی بھی حفاظت کرنا چاہیے, کیونکہ اگر حفاظت نہیں کی جائے تو وہ سرحدیں بھی ٹوٹتی ہیں اور دوسرے جو نان مسلمز یہود و نصارہ ہیں ان کے طریقے ہماری سماجی اور معاشی سرحدوں کو توڑ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں اس حکم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ ہوشیار, چوکس, سمجھدار اور معاملہ فہم ہونا چاہیے اور اپنا ہر قسم کا بچاؤ ہر وقت تیار رکھنا چاہیے. ہر قسم کا بچاؤ, ہر قسم کا بچاؤ تیار رکھے کہ وہ معاشی سرحدوں کی بھی حفاظت کر سکے, علمی اور نظریاتی سماجی سرحدوں کی بھی اور جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کر سکے. اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کیوں کر رہے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اپنا بچاؤ تیار رکھو. تو خاص کانٹیکس میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان غزوہ احد میں وقتی شکست سے دوچار ہو چکے تھے. دشمنوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے. یہود, منافقین اور مدینہ کے ارد گرد پھیلے قبائل اپنی اسلام دشمنی سرگرمیاں تھیں ان کو تیز کر چکے تھے, کیونکہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے نا. کفار جو ہے وہ غزوہ احد میں ایک طرح سے ان کی جیت ہوئی تھی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے. اور مسلمانوں کے لیے جو آس پاس مدینہ کے قبائل تھے نا وہ بھی بہت مشکل پیدا کر رہے تھے. انہوں نے بھی کبھی پتہ چلتا تھا مسلمانوں کے کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے, کبھی پتہ چلتا تھا فلاں قبیلہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے. تو یہ سب تھا. اور پھر یہ کہ جو غداریاں تھیں وہ بھی بہت بڑھ گئی تھی. آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ اتنی غداریاں کی گئی کہ کسی قبیلے نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس ہم اسلام لانا چاہتے ہیں, آپ مبلغین کو بھیجیں. وہ رجی کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جو ہے بہت ہی بلیغ صحابہ کو جو حافظ بھی تھے ان کو بھیجا اور انہوں نے سب کو مار دیا تھا. تو یہ سب ہو رہا تھا. تو جو مسلمان ہیں وہ اندر باہر سے ایک طرح سے خطرے کا شکار تھے. چاروں طرف سے دشمنان اسلام نے ان کو گھیرا ہوا تھا. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ 2 ہدایتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو. ایک ہدایت یہ کہہ رہے ہیں کہ خذوا حذرکم یا ایھا الذین آمنوا, ہر وقت چوکنے رہو, الرٹ رہو, سست نہ پڑو. یعنی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا احد کے اندر, اس کے غم کو چھوڑو, اس غم سے باہر آؤ اور اب اپنے آپ کو مضبوط کر کے تیار کرو, الرٹ کرو, چاق و چوبند رہو, ہتھیار اپنے ریڈی کرو, ساتھ رکھو ہر وقت. 1 منٹ بھی اپنے آپ سے اور اپنے ہتھیاروں سے غافل نہ ہو. الرٹ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. خذوا حذرکم, الرٹ, چوکس رہو اپنے حساب سے بھی اور ہتھیار بند بھی رکھو, اپنا بچاؤ ساتھ رکھو. اور دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے فانفروا ثباتن او انفروا جمیعا. ثباتن جو ہے نا ثباتن کی جمع ہے, چھوٹی ٹکڑی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے نکلنے کے بجائے کسی بھی دشمن سے مقابلے کے لیے جنگی سفر جو ہے اس کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں کرو, دستوں میں, ثباتن میں, یا پھر سب مل کے ایک بڑا لشکر بنا کے ساتھ نکلو. حالات اور واقعات کے حساب سے اس حکم پر عمل کرو. اگر یہ چاہتے ہو کہ سیکریٹلی دشمن کی طرف جائیں تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جاؤ, فانفروا ثباتن. یا اگر چاہتے ہو کہ ایک دم دشمن کے پر روک پڑے تو پھر کیا ہے فانفروا او انفروا جمیعا, سب کے سب مل کے جاؤ, تاکہ مل کر جو ہے حالات سے نمٹا جا سکے. تو دراصل شکست کے بعد انسان کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے, اعتماد ٹوٹ جاتا ہے, وہمی ہو جاتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ یہاں یہ سب چیزیں نکال کر نا ہمت بڑھا رہے ہیں کہ یہ سب چیزوں کو چھوڑو, اب کیا کرو,
اب اپنے آپ کو نئے سرے سے تیار کرو اور الرٹ رہو ہر طریقے سے. اپنا خضو حذرکم، اپنے ہتھیار وغیرہ کے حساب سے، مین پاور کے حساب سے اپنی تیاری کو مکمل کرو. اور دوسرا اللہ تعالیٰ وار ٹیکٹکس بھی بتا رہے ہیں. وار ٹیکٹکس بتائی جا رہی، جنگی حکمت عملی کہ فن فرو سباتن اوین فرو جمیا، حوصلہ بحال کرو اور ہتھیار بند رہو، اس طریقے سے باہر نکلو. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ کی تیاری کرنا، ہتھیار وغیرہ ظاہری طور پر بھی تیار کر کے ان کی نمائش بھی کرنا، یعنی جو ہم کرتے رہتے ہیں کہ فلاں میزائل کا تجربہ، اور یہ سب بھی کوئی غلط نہیں ہے، یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے. کیونکہ کیا آپ تیاری دکھاتے بھی رہیں دشمن کو، کیونکہ اس سے دشمن پر روک پڑتا ہے. تو تیاری پوری رکھنا چاہیے اور ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اور تیاری دکھائی بھی جا سکتی ہے. اور ایسی بات سورہ الانفال میں بھی آتی ہے. سورہ الانفال آیت نمبر 6 میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو جتنی تم میں استطاعت ہے اپنی قوت کو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جو گھوڑے بندھے ہوئے ہیں ان کو تیار رکھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بندھے ہوئے گھوڑوں کی جگہ بختر بند گاڑیاں وغیرہ، میزائل، یہ سب چیزیں جو ہیں اور مین پاور، وہ ان کو قرآن کے حکم کے مطابق تیار رکھنا چاہیے. اسی لیے یہ آیت جو ہے نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ جو کہ یہ بیسس وغیرہ پر ایئر فورس کے لکھی ہوئی ہوتی ہے سامنے بڑی بڑی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تیار رکھے جائیں گھوڑے وغیرہ اور رباط الخیل اور اپنی قوتوں کو. اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ سفر اکیلے نہیں کرنا چاہیے، مل کر کرنا چاہیے. اور ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی بھی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان کو سفر کے لیے ساتھی ڈھونڈنا چاہیے، تاکہ جو بھی مشکلات اور خطرات ہوں ان سے مل کر نپٹا جا سکے. تو یہ اب قتال کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یہ اس طرح کی ٹیکنیکس اپناؤ. پھر اللہ تعالیٰ ایک چیز سے مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک منکم، تم میں سے. تم کون ہے؟ مسلمانوں میں سے. اللہ تعالیٰ ایک چیز سے وارن کر رہے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ کسی بھی انسان کے منافقانہ طرز عمل سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ جب تم نکلو گے اللہ کے لیے تو تم میں سے کچھ اس قسم کا طرز عمل رکھیں گے جو کمزور ایمان کی علامت ہے، منافقانہ طرز عمل ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن، البتہ کوئی ہے، لَيُبَطِّئَنَّ، جو البتہ ضرور بالضرور سستی دکھائے گا. لَيُبَطِّئَنَّ کا لفظ کا روٹ با تو حمزہ ہے. بط ان کہتے ہیں سست ہونے کو، پیچھے رہ جانے کو، دیر لگانا، ڈھیلا پڑنا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ وارن کر رہے ہیں کہ مسلمان جب تم نکلو گے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تو تم میں سے کوئی ایسا ہوگا، یہ بھی یاد رکھو، کہ جو سستی دکھائے گا. کس چیز میں سستی دکھائے گا؟ اللہ کی راہ میں نکلنے میں سستی دکھائے گا، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے سستی کرے گا، پیچھے رہے گا، ہیلے بہانے کرے گا. اور کسی بھی جماعت میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ کی راہ میں نکلنے میں سستی دکھائیں تو دوسرے لوگوں میں بھی سستی پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں تمہارے بیچ میں. کیونکہ دیکھیں جو منافقت ہوتی ہے نا، منافقی جو ہوتا ہے جس کے ایمان کمزور ہوتا ہے وہی قتال فی سبیل اللہ سے سستی کرتا ہے. اور منافقت ایسی چیز ہے جو انسان کو نظر تو نہیں آتی اوپر سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک علامت بتا رہے ہیں کہ دیکھو منافق کیسے پتہ چلے گا کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تو وہ سستی دکھائے گا، تو کمزور ایمان والا عذر معذرتیں کرے گا. اور کرتے بھی تھے جو منافقین تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے. کبھی کہتے تھے عورتیں اور بچے اکیلے ہیں، کبھی کہتے تھے فصلیں پکی ہوئی ہیں، ابھی آپ چلے جائیں، اللہ ہم چلے جائیں گے. اور غزوہ احد میں بھی کیا ہوا تھا؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ غزوہ احد میں نکل چکے تھے، عبداللہ بن ابی بھی اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کے نکلا تھا، لیکن آدھے راستے سے لوٹ گیا بہانہ کر کے کہ ہماری تو بات مانی نہیں جاتی تو میں واپس جا رہا ہوں. ٹوٹل 1000 تھے جس میں سے 300 لے کر وہ واپس چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں بھی کمزوری پھیلی تھی. اور یہ سب آیات آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو تھام لیا تو واپس چلا گیا تھا.
تو وہی اللہ تعالیٰ اسی چیز سے وارن کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہارے درمیان ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو سستی دکھائیں گے، ضرور ضرور سستی دکھائیں گے، تو ان کو پہچان لینا، ان کی وجہ سے سست نہیں ہونا۔ تو آگے بھی پھر منافقانہ طرز عمل کا ہی زیادہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے اس کو۔ فائن، پھر کیا ہوگا؟ اصابتکم، پہنچے گی تم کو مصیبتن، کوئی مصیبت، اور کم اس میں بھی مسلمان ہے کہ پھر اگر تم کو مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے گی، مصیبت مطلب کوئی شکست ہو جائے گی، شہید ہو جائیں گے، تو قالا، وہ کہتا ہے کون؟ جو نہیں گیا ساتھ، پہلے تو اس نے سستی دکھائی نا، منافقانہ طرز عمل، ساتھ نہیں گیا، اب کیا ہوا کہ مسلمان جو چلے گئے خالص ایمان والے قتال کے اوپر، ان کو کوئی مصیبت پہنچ گئی، وہ شکست ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ اس وقت وہ کیا کہے گا قالا قد انعم اللہ علیہ، تحقیق انعام کیا مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے، اذ لم اکم معہم شہیدہ، جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ کیا منافقانہ طرز عمل مزید بتایا جا رہا ہے؟ ایک تو ساتھ نہیں جاتے ہیں کمزور ایمان والے، اور بہانے بنا دیتے ہیں اور سستی دکھاتے ہیں، اور جب مسلمان، مخلص مسلمان چلے جاتے ہیں جنگ کے اوپر قتال کرنے اللہ کی راہ میں، اور ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی شہید ہو جاتے ہیں، غزوہ احد میں بھی تو 70 مسلمان شہید ہوئے تھے نا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے اس کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے قال قد انعم اللہ، اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا علیہ، مجھ پر، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ یہ اس کا طرز عمل ہوتا ہے، منافق کا طرز عمل۔ تو وہ یہ ظاہریت پر جاتے ہیں کمزور ایمان والے، یہ نہیں سوچتے کہ اگر قتال فی سبیل اللہ کرتے تو شہید ہو جاتے یا غازی ہو جاتے، تو دونوں صورتوں میں بے پناہ اجر و ثواب ملتا، تو اس کا کوئی غم نہیں ہے، بس اس چیز کی خوشی ہے کہ جان بچ گئی، کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، نہیں گیا میں ان کے ساتھ۔ تو دراصل ان آیات میں منافقین کی منافقت کھولی جا رہی ہے، اور پھر منافقت کا ایک طرز عمل کھولا جا رہا ہے، کیونکہ منافق مسلمانوں میں ملے جلے ہوئے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، منافقت اور ایمان یہ سب چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں ہوتی ہیں، اوپر سے تھوڑی نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علامات بتا رہے ہیں کہ ایسا طرز عمل رکھنے والا کمزور ایمان والے ہوں گے، تو ان سے ہوشیار رہنا، اور دو تاکیدوں کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ تمہارے اندر موجود ہوں گے، لا یبطئن، لا میں تاکید ہے اور نون شد کے ساتھ بھی تاکید ہے، کہ ایسے لوگ ہوں گے تمہارے درمیان جو سستی دکھائیں گے اور سستی پیدا کریں گے، تو ان سے محتاط رہنا۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمارے لیے بھی تو کچھ سبق ہوگا نا اس میں۔ پتہ یہ چل رہا ہے نمبر 1 کہ دین کے کاموں میں آگے نہ آنا، پیچھے رہنا، سستی دکھانا، دین کے لیے قربانی نہ دینا، دین کے اجتماعی کاموں میں مدد نہ کرنا، توجہ نہ کرنا، اگنور کر دینا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں منافقت کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یہ آیات ہی بتا رہی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو لوگ بھی مسلمانوں کی کسی بھی مصیبت نقصان پر خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی منافقانہ صفت رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، دنیا میں، دنیا ہے نا، مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، اگر کسی سے کوئی بغض ہے، کوئی گرج ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو کہتے ہیں اچھا ہوا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اس کے ساتھ بھی یہ ہو گیا۔ تو یہ کیا طرز عمل ہے؟ یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مصیبتن، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ تو ایسا نہیں ہوتا، مومن تو ایک دوسرے سے، کتنی زیادہ حدیث آپ نے پڑھی ہیں کہ مومن ایک دوسرے مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کل بنیان، دیوار کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ دوسری حدیث کہتی ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے جسم کی طرح ہیں کہ ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارا جسم کو بخار ہو جاتا ہے۔ تو سچا مسلمان کبھی بھی دوسرے مسلمان کے کسی نقصان پر خوش نہیں ہو سکتا کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ہوا، اس نے میرے ساتھ ہی کیا۔ یہ پھر منافقوں کی علامت ہے۔ پھر ہمارے لیے اس میں یہاں پر بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا جائزہ لینا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو ذاتی کام ہوتے ہیں، پرسنل کام، دنیا داری کے کام، ان کے لیے ہمارے پاس مال، وقت، صلاحیتیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم بہترین وقت لگاتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے،
اور بہت مال و دولت خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے، اور پھر کیا ہے اسکلز بھی لگاتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں نا، بڑا بڑا ٹائم لگاتے ہیں، سارا سارا دن لگاتے ہیں، دن رات پھرتے ہیں. اور لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز لگانا عمومی طور پر، بہت سارے لوگ لگاتے بھی ہیں، عمومی طور پر کیا ہوتا ہے مشکل لگ رہا ہوتا ہے. چاہے پیسہ دین کے لیے لگانا ہو، یا وقت لگانا ہو، یا صلاحیت لگانی ہو، یا کوئی قربانی دینی ہو، تو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے کام کرنے میں ہم جلدی کرتے ہیں، اور کچھ بھی لٹانے میں دریغ نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، کچھ بھی لٹا دیتے ہیں، چاہے مال ہے، چاہے ہمارا محنت ہے، یا مشقت ہے، یا وقت ہے، کچھ بھی قربان کر دیتے ہیں. اور کون سے کام ایسے ہیں جو ہم لٹکا لٹکا کر، سوچ کر، دیر کر کے، سستی کر کے کرتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا جائزہ لینے کی بات. تو سب سے پہلے تو نماز کو یہ دیکھ لیں. نماز نماز کی کتنی فکر ہوتی ہے، کتنی اس کی ہمیں خیال ہوتا ہے، کتنا اول وقت میں پڑھتے ہیں. نماز اول وقت میں پڑھنا آپ کو پتہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حدیث ہے اور کا حدیث میں سے، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے کہا تھا الصلاۃ لوقتها، اول وقت میں نماز پڑھنا. نماز کو بھی تو لٹکا لٹکا کے پڑھا جاتا ہے. ابھی تو وقت ہے، ابھی کون سی قضا ہو رہی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی سستی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی منافقت کی صفت بتاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ إِلَى الصَّلَاةَ وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافقین کے لیے نہیں آتے وہ نماز کی طرف مگر سستی کے ساتھ، سستی کے ساتھ. پھر اسی طرح قرآن کے حوالے سے بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے ہم کتنا اس کو ٹائم دیتے ہیں، کتنی قربانی دیتے ہیں، کتنا اپنی اسکلز لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. تو یہ سب اپنا اپنا جائزہ لینے کی بات ہے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ دین کے کام کو تو ہم سب سے پہلے اپنا کام کہتے ہی نہیں. دین کے کام کو ہم کہتے ہیں یہ دین کا کام ہے، ایسے کہتے ہیں نا، دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام ہے. دنیا کے کاموں کو ہم اپنا کام کہتے ہیں، یہ ہمارا پرسنل ذاتی کام ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اون ہی نہیں کرتے دین کے کام کو، اون ہی نہیں کرتے نا، کہتے ہیں یہ دین کا کام ہے. تو جب اون نہیں کرتے تو ایز اے کمٹمنٹ اس کو کرتے بھی نہیں. جیسے دنیا کے کام ایز اے کمٹمنٹ کیے جاتے ہیں نا، ویسے دین کے کام کو ایز اے کمٹمنٹ ہم لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے اون ہی نہیں کر رہے ہیں نا. ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے زیادہ تر کہ یہ جتنا بھی کر لیا وہ اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ احسان ہے. یہ عمومی یہ ساری باتیں ہیں جو دنیا میں ہوتی ہیں. آپ سوچیں نا، دنیا کے کاموں کو ہم کیسے کمٹمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں. کوئی بھی، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ بیمار ہو، آپ دکھی ہو، بچہ بیمار ہے، دو کوئی دنیا کا ہو گیا، آپ اپنی جاب پر جائیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وارننگ مل سکتی ہے، وہاں آپ کو کارڈ پنچ کرنے ہوتے ہیں کس ٹائم پہ آئے، کس ٹائم پہ آپ گئے ہیں. تو اب سوچیں کیا ہم دین کے کام کو ویسے ہی لیتے ہیں؟ نہیں، سب سے پہلے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں دین کے کام کو. اچھا طبیعت خراب ہے، آج تو نہیں قرآن پڑھا جا سکتا، اور دنیاوی کاموں میں کارڈ پنچ ہوتا ہے نا، ٹائمنگ ہوتی ہے. تو دین کے کام میں تو کوئی کارڈ پنچ یہاں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ کے پاس تو ضرور ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی کس ٹائم پہ جانا ہے، کس ٹائم پہ آنا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے سوچنے کی ہے کہ ہم کیوں دین کے کام کو ایز اے کمٹمنٹ نہیں لیتے، اور نہیں لیتے اس لیے ایز اے کمٹمنٹ اس کو کرتے بھی نہیں، جیسے دنیا کے کاموں کو کمٹمنٹ کے طور پہ کرتے ہیں. فرسٹ پرائرٹی نہیں دے پاتے ہم، حالانکہ اس میں ہمارا اپنا بہت بڑا دین اور دنیا کا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. پھر ایک اور بات ہے یہاں کہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی، ہم بڑے مومن ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، 5 ٹائم کے روزے سارے رکھتے ہیں، تو اور بھی بہت سارے صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، تو ہم پکے مومن ہیں. تو کیونکہ پکا مومن سمجھتے ہیں اس لیے ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر کوئی منافقت کی علامت یا صفت تو نہیں ہے، اور نہیں سوچتے اس لیے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تبوک کے موقع پر منافقین کے نام بتائے تھے نا بذریعہ وحی، تو آپ نے وہ نام صرف حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے. تو جب حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے نام جو ہیں وہ ان کو بتائے ہیں نا حضرت حذیفہ کو، تو حضرت حذیفہ کے پاس جا کے حضرت عمر نے ان کو قسم دے کے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں تھا. سوچیں کون پوچھ رہا ہے،
حضرت عمر کا حال سوچیں کہ دین کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. وہ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ میرا نام تو نہیں تھا. تو یہ ان کی فکر تھی کہ میرے اندر کوئی منافقانہ طرز عمل نہ ہو. تو منافقین کی صفات جہاں بھی قرآن بیان کرتا ہے اس میں ہمارا اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. ہم منافقین کی صفت میں سے ایسے ہی نہیں گزر سکتے کہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہو. نہیں، ہمارے لیے ہو سکتا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نہ کرے ہمارے اندر کوئی منافقانہ صفت تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. منافقوں کی صفت آپ بہت پڑھ چکے ہیں نا. حدیث کہتی ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. پھر ابھی آپ کے سامنے منافقانہ طرز عمل ہے کہ اللہ کی راہ میں جو سستی کرتے ہیں، اللہ کے کاموں میں سستی کرتے ہیں. اور پھر منافقت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں انسان اس کو بتائے اور اس کو پڑھے بھی، لیکن جب عمل کا موقع ہے تو اس کے خلاف کرے. تو ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے پاس ہم اس طرح نہیں گزر سکتے کہ ہم کہیں تو منافقین کی بات ہو رہی تھی تو ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لینا دینا بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنے بارے میں اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے، تبھی تو ہم نکالیں گے. میں نے آپ کو مثال دی، حضرت عمر پوچھ رہے تھے، سوچیں کہ میرا نام تو نہیں ہے منافقین میں، تو کیا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ اور مزید ان کا طرز عمل بیان کرتے ہیں کہ ایک تو طرز عمل ان کا یہ ہے کہ ساتھ نہیں جاتے، سستی دکھاتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. اور مزید کیا کرتے ہیں، والا ان، اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تم کو مسلمانوں کو فضل من اللہ، کوئی اللہ کا فضل اللہ کی طرف سے. پہلے تو مصیبت پہنچی تھی نا مسلمانوں کو تو کہتے ہیں شکر ہم ساتھ نہیں گئے. اب کیا ہے، البتہ اگر اصابکم پہنچے تم کو مسلمانوں کو فضل من اللہ، کوئی فضل اللہ کی طرف سے، تو لا یقولن، البتہ وہ ضرور کہے گا. اچھا، اب یہاں پر آپ ایک کام کریں پہلے اس آیت کو سمجھنے کے لیے. اس میں جملہ معترضہ موجود ہے. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو بیچ میں روک کے اپنی کمنٹ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اعتراض سے. تو آپ اس کو ذرا انڈر بریکٹ کریں گے پھر آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی. اب انڈر بریکٹ آپ نے کیا کرنا ہے، کا علم سے بریکٹ شروع کریں، لا یقولن کے بعد کا علم بریکٹ یہاں سے شروع کریں، اور کلوز کہاں پر کریں، کا علم تکم بینکم و بینہم مودتن، مودتن پہ بریکٹ کلوز کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر لکھ دیں جملہ معترضہ. ٹھیک کر لیا سب نے؟ کا علم سے لے کے مودتن تک انڈر بریکٹ کر دیں اور جملہ معترضہ لکھ دیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو صحیح سے بات سمجھ میں آ سکے. تو اب جملہ معترضہ کو پہلے چھوڑ کے میں آپ کو بات سمجھاؤں گی اور پھر جملہ معترضہ کے ساتھ سمجھاؤں گی. تو جملہ معترضہ کو نکال کر پہلے بات کو سمجھے کہ منافق کا مزید قول اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. پہلے تو بتایا مصیبت پہنچے تو شکر ادا کرتے کہ ہم ساتھ نہیں تھے. دوسری طرف کیا ہو کہ اگر مسلمانوں کو اصابکم فضل من اللہ، کوئی فضل مل جائے، فضل سے مراد ہے فتح مل جائے، ان کو کوئی مال غنیمت مل جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں منافقین، کہتے ہیں یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، کنتو، میں ہوتا، معہم، ان کے ساتھ. یا لیتنی کا لفظ جو ہے نا، یا تو ہائے کے لیے، لیتا کا مطلب ہوتے ہیں افسوس، نی مجھ پر. تو جب مسلمانوں کو فتح مل جائے، ان کو مال غنیمت ملے، تو لا یقولن، البتہ وہ ضرور کہے گا، کون؟ منافق. یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے کاش، افسوس مجھ پر، کنتو، میں ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، فافوزا، تو میں بھی کامیابی پاتا، فوزن عظیمہ، بہت بڑی کامیابی. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر دوسری طرف مسلمانوں کو فتح ملے اور مال غنیمت آتا ہے، پھر یہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں ان کو ساتھ ہوتا تو مجھ کو بھی فوز عظیم ملتی. فافوزا، تو میں کامیابی پاتا، فوزن عظیمہ. فافوزا اور فوزن ایک ہی روٹ سے ہے، فازا سے. فافوزا فعل ہے، فعل مصدر ہے، اور فوزن کیا ہے، مصدر ہے. فافوزا فعل ہے اور فوزن اسی روٹ سے مصدر ہے.
فازا کے مطلب ہوتے ہیں کسی مصیبت سے نجات پا کر کامیاب ہونا. تو منافق کا ایک اور طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو دوسری طرف اگر اللہ کا فضل ہو جائے, کامیابی مل جائے, مال غنیمت, کوئی خوشی مل جائے, تو پھر منافق کہتے ہیں کہ لا یقولن, یا لیتنی, ہائے افسوس مجھ پر, کاش میں ان کے ساتھ ہوتا, فافوزا, تو میں بھی کامیابی پاتا, فوزا عظیمہ. ٹھیک ہے, تو یعنی منافقین کے لیے دنیاوی کامیابی بڑی کامیابی ہے, فوز عظیم سمجھتا ہے اس کو. اب ذرا اس کو جملہ معترضہ کے ساتھ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پر بیچ میں کمنٹ کر رہے ہیں. یہ جو وہ کہے گا نا کہ جب مسلمان کامیاب ہو جائے اور مال غنیمت مل جائے, تو منافق کہتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی. اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پر تبصرہ کر رہے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں, منافق کے دل کا حال کھول رہے ہیں کہ ان کی یہ بات جو وہ یہ کہے گا نا کہ کاش میں ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کامیابی ملتی, تو ان کی یہ بات اس طرح کی ہے, اس انداز سے وہ کہتے ہیں کہ گویا ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی ان کی یہ بات کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں سے ان کو کوئی مودت نہیں تھی. مودت جو ہے نا وہ ودہ سے, واو دال دال, اور یہ محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے, حب سے بڑھ کے, چاہت. تو اللہ تعالیٰ منافقوں کے دل کا حال کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں کہ جب تم کو کوئی فضل پہنچے گا تو وہ جو یہ کہے گا نا کہ کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی ایک بڑی کامیابی ملتی, تو کال لم تکم بینکم و بینہم مودہ, یہ بات وہ اس لیے کہے گا کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی محبت نہیں تھی, یعنی محبت کا تعلق نہیں تھا. اس لیے نہیں کہہ رہا, محبت میں نہیں کہہ رہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو کامیاب ہوتا, بلکہ اس کا یہ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو تم مسلمانوں سے, ان کے مشن سے, دین اسلام سے, جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ صرف مال غنیمت کے لیے للچا رہا ہے. جو کہہ رہا ہے نا یا لیتنی, کاش میں ساتھ ہوتا, اس کو صرف مال غنیمت ملنا جو ہے وہ عظیم کامیابی لگ رہا ہے. فوزن عظیمہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مال غنیمت ملتا, کہ کاش میں ساتھ ہوتا. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دل کا حال کھول کے کمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا منافقوں کا, جب تمہیں کامیابی ملے, مال غنیمت ملے, کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا, ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی ملتی, تو وہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی محبت نہیں ہے. محبت تو اس کو دنیا کی چیزوں سے ہے, یہ یاد رکھو. اس کو جو وہ للچا رہا ہے, عظیم کامیابی قرار دے رہا ہے, وہ مال غنیمت کو قرار دے رہا ہے. جہاد فی سبیل اللہ اس کے کا جو مقصد ہے نا وہ اس کے نزدیک کچھ حیثیت نہیں رکھتا. جو جہاد فی سبیل اللہ کے ریوارڈز ہیں اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. شہادت کا درجہ اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کیونکہ پہلے تو وہ کہتا ہے نا کہ کاش جب آپ کو کوئی مشکل مصیبت شہادت پہنچتی تو شکر ادا کرتا ہے, کہتا ہے کہ انعم اللہ علیہ, کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. تو اس کو تو ریوارڈ کا کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کی نظر میں, شہادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس وقت وہ شکر ادا کرتا ہے کہ میں ساتھ میں نہیں تھا. اور جب کوئی مال غنیمت ملتا ہے تو ساری دلچسپی تو اس کی دنیا سے ہے, جو منافق ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. تو یہ بات تمہاری محبت میں نہیں کہتا, کال لم تکن بینکم و بینہم مودہ نہیں ہے, بلکہ اس کی توجہ دنیاوی چیزوں کی طرف ہے, اس کی محبت میں کہتا ہے, یہ کہا جا رہا ہے. تو یہاں بھی ہماری سوچنے کی ضرورت ہے. کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کیا ملے تو میں خوش ہوتی ہوں, کیا مجھ سے چلا جائے تو میں اداس ہوتی ہوں. نبی جو صحابہ کرام اجمعین تھے, اگر اول تو ان کی نماز کبھی لیٹ ہوتی نہیں تھی, اگر کبھی لیٹ ہو جائے تو یا قضا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے تعزیت کرتے تھے جیسے مرنے کی جاتی تھی. تو سوچنا چاہیے مجھے کیا ملے تو میں خوش ہوتی ہوں, کیا میری چاہت ہے, کیا میری دعائیں ہیں, دنیا کی کامیابی ہیں, دنیا کی چیزیں ہیں, یا پھر میں دین کی دولت پا کر خوش ہوتی ہوں, دین کو جان کر خوش ہوتی ہوں, دین پر چل کر خوش ہوتی ہوں, اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے مجھے خوشی ملتی ہے, یا کسی اور کی بات مان کے دنیا داری پر چل کے خوشی ملتی ہے. تو یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں. پھر فوزن عظیمہ کے حساب سے بھی سوچنا چاہیے. فوز عظیم قرآن کس کو کہتا ہے؟ فوزن عظیمہ قرآن کے مطابق
آگ سے بچ کر جنت میں داخلہ ہے، اور یہ آپ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. وَمَنْ زُحْزِحَ عَلَى النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو فقط فاز، وہ ہے فوز عظیم، بڑی کامیابی. تو اب کیا ہے، یہ فوز عظیم منافق کس کو سمجھ رہا ہے؟ دنیا کی کامیابی کو سمجھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز، ترجیحات کیا ہیں؟ کون سی حقیقی خوشی ہمیں کس چیز سے محسوس ہوتی ہے؟ دنیا کی چیز، دنیا کی کامیابی پا کر، یا پھر اگر دین کو پڑھ کے، دین پر چل کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہم دین کے زوال پر فکر مند ہوتے ہیں کہ دین کا جو طرز عمل ہے وہ دنیا سے زوال پذیر ہے، کم ہوتا جا رہا ہے؟ کیا ہم کوئی اس کے لیے فکر کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، دین کو رائج کرنے کے لیے؟ تو ہم اپنی زندگی کے مقصد اور گولز کو سوچیں، دیکھیں کہ کون سی چیز ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے، ترجیح نمبر 1 ہے، اور باقی سب پارٹ ٹائم ہے. ٹائم مل گیا تو کر لی، ورنہ کوئی بات نہیں. بات کس کی ہو رہی ہے آپ سوچیں؟ منافقین کی ہو رہی ہے. اور کس وقت ہے منافقین؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، بذات خود ان کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے منافقت موجود تھی. تو کیا آج وہ نہیں ہے؟ تو آج کے دور میں منافقت کا طرز عمل نہیں ہو سکتا؟ سوچے نا، نہیں ہو سکتا. تو یہ آیات کو ہم الگ رکھ کے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ منافق ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. جائزہ لینا ضروری ہے ہر لحاظ سے. اللہ کی پکار پر منافقین جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے تھے. تو ہمیں بھی تو 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کی پکار آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی. تو دیکھیں کتنا لبیک کہتے ہیں، کتنی اطاعت رسول ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا کوشش کرتے ہیں، کتنا اپنی خواہشات کو دین کا تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی تو آپ نے پچھلی دفعہ حدیث پڑھی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس کا تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں. تو یہ سب ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم سوچیں. پھر ایک اور بات اس آیت سے ہمیں اہم پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اگر دین سے محبت ہوتی ہے تو اس کو دین پر چلنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے. بتایا جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے. کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ، ان کو تو دنیاوی چیزوں سے محبت ہے. تو جو دین سے محبت کرتا ہے نا، سچی محبت، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، تو اس کو پھر دین والے سے بھی محبت ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اور جو 7 کیٹیگریز عرش کے سائے تلے ہوں گی نا روز آخرت، جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں ایک کیٹیگری ان کی بھی ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی. تو جس کو دین سے محبت ہو اس کو دین والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، کیونکہ مقصد ہے تو ایک ہوتا ہے، اور پھر مل کر دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فل یقاتل، پس چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون، جو بیچ دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے. کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ خالص ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا ہے آخرت کے بدلے. آخرت کمانا چاہتے ہیں، اس کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیا. یہ بات سورہ توبہ میں بھی بہت خوبصورت طریقے سے آتی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو. کس کے بدلے؟ کہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی مومن کا کیا سودا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ وہ اپنی جان اور مال لگائے گا اللہ کی راہ میں، اور اس کے بدلے اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو انہی لوگوں کا ذکر ہے. خالص ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا تاکید کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ تاکید کر رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلو نا، تو خالص نیت پھر اللہ ہی کے لیے رکھو. خالص نیت، مقصد تمہاری جنگ کا اللہ کے کلمے کی سر بلندی ہونا چاہیے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہدایت کی جا رہی ہے. کوئی اور مقصد بیچ میں نہ آئے، نہ بہادر کہلوانے کا شوق، نہ قومی حمیت، نہ تعصب، نہ جغرافیائی سرحدوں کو پھیلانے کا مقصد، نہ کوئی دشمن کے ریسورسز پر قابو پانا. قتال فی سبیل اللہ کا مقصد صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی ہونا چاہیے.
تو ان لوگوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے جو خالص ایمان والے ہیں کہ جب وہ جنگ کریں تو اپنی نیت کو بالکل خالص رکھیں. اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے کلمے کی سر بلندی. اور وَمَن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو بھی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کیا جائے گا یعنی شہید ہو جائے گا، اور یغلب، یا غالب آ جائے گا، غازی ہو جائے گا. فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما، تو اس کو اجر عظیم دیا جائے گا. جو بھی اجر عظیم کا اعلان کس پہ کیا جا رہا ہے؟ جو کوئی بھی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا تو چاہے وہ مارا جائے، فیقتل، شہید ہو جائے، یا پھر کیا ہو کہ غالب آ جائے، غازی بن جائے، دونوں صورتوں میں اسے اجر عظیم دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر اسلام میں جنگ کا مقصد اور اجر دونوں بتا دیے گئے. تو اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اجر عظیم دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں جو شہید ہوتا ہے اس کے اجر عظیم کے بارے میں تو آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں نا، کہ اللہ کی راہ کے شہید کو کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ روز کی جنت میں جاتی ہے، سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ڈال دی جاتی ہے، اس کے اوپر عالم میں برزخ نہیں ہوتا، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں نا. اور غازی کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ مسلم و بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کا ضامن ہے کہ اگر اسے فوت کر دے تو جنت میں داخل فرمائے گا، یا اس کے حاصل کردہ ثواب اور غنیمت کے ساتھ اس کو اس کے گھر میں لوٹائے گا جس سے وہ نکل کر میدان جنگ میں گیا ہے، ثواب بھی اور غنیمت. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے، کوئی بہادری دکھانے کے لیے، کوئی غصہ اور حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون سا اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد اللہ کے سائے تلے ہے. اور بخاری کی حدیث کا مفہوم میں آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذرا ہلا رہے ہیں، وما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں نہیں تم جنگ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، جبکہ اتنے ریوارڈز ہیں، ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ابھار رہے ہیں، ہوا کیا تم کو؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کیوں نہیں کرتے جبکہ وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ہیں، والمستضعفین، دوست سے ہے، کمزور سمجھے گئے لوگ، اس مفعول جمع مذکر ہیں. جب کیوں نہیں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں تم اللہ کی راہ میں جنگ کرتے جبکہ جو کمزور سمجھے گئے ہوئے لوگ ہیں، من الرجالی، مردوں میں سے، والنسائی، اور عورتوں میں سے، والولدانی، اور بچوں میں سے، ولد کی جمع ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہاں وہ پکار رہے ہیں، الذین یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، من ہذہ القریہ، اس بستی سے، ظالمی آلوہا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور وجعل لنا، اور بنا دے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ولیا، ہمارے لیے کوئی حامی، وجعل لنا من لدن کا نصیرہ، اور بنا دے لیے ہمارے لیے کوئی مددگار. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں تم جنگ کرتے ان لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے جو تم کو پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو، ہمیں نکالو یہاں سے، اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. تو کس بستی کا ذکر ہے؟ مکہ کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور مسلمانوں نے بھی ہجرت کی تھی، لیکن کیا تھا کہ کچھ لوگ مکہ میں ابھی بھی رہ گئے تھے جو کمزور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، یعنی بیمار بوڑھے تھے یا عورتیں تھیں، بچے تھے، ہجرت کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے تھے. تو وہ جو ہے ان کے اوپر کفار مکہ بہت زیادہ مظالم ڈھا رہے تھے، اور صرف اس وجہ سے ڈھا رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام کا نام لیتے تھے. تو یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ ربنا اخرجنا، یہ ساری ان کی دعا ہے مظلوم لوگوں کی، من دیار من ہذہ القریہ ظالم آلوہا، اور آخر تک یہ ساری ان کی دعا بتائی جا رہی کمزوروں کی جو مکہ میں رہ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں تم قتال کرتے ہو، ان مسلمانوں کی مدد کو کیوں نہیں پہنچتے، جہاد کر کے ان کو ظالموں سے کیوں نہیں بچاتے. موٹیویٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، موٹیویشن کی ہے یہ بات.
تو علماء جو علماء اسلام ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر کبھی بھی کسی نان مسلم علاقے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو ظلم سے بچانے کے لیے جہاد کریں. اور یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری وجہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو طاقت کا استعمال کر کے طاقت کے زوم میں تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے ان کی مدد کر کے ان کو وہاں سے نکالے. اور آج تو یہ بہت جگہ ہو رہا ہے لیکن مسلمان تو سویا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا بیت المقدس میں بھی ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی ہو رہا ہے, ہم صرف باتیں کرتے ہیں تو مدد تو ہم کرتے ہی نہیں. تو یہاں پر یہی تو کہا جا رہا ہے کہ مدد کرو. تو بہرحال بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں انہی لوگوں میں تھے جنہیں اللہ نے معذور کر رکھا تھا ہجرت, یعنی ہجرت نہیں کر پا رہے تھے. ابن عباس آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور یہ بہت چھوٹے تھے اور ان کی والدہ بیمار تھی, تو اس وجہ سے انہوں نے بہت لیٹ ہجرت کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو یہ دعائیں کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین, اچھا پھر دعا ان کی کیا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے کوئی دوست بنا دے, کوئی ہمارا حمایتی بنا دے, کوئی مددگار بنا دے جو ہمیں اس جگہ سے نکال لے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن کے مسلمانوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ ان کی دعا کے اوپر لبیک کیوں نہیں کہتے, جا کے ان کے ساتھ کیوں نہیں جنگ کرتے ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُسْتَضْعَفِينَ, اور کمزور لوگ تم کو پکار رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو لوگ ایمان لائے وہ تو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اب اس آیت میں جو ہے مومن اور کافر کی جنگ کے مقاصد کا ڈفرنس بتایا جا رہا ہے, فرق بتایا جا رہا ہے کہ فرق کیا ہوتا ہے. کہ جنگ تو مومن بھی کرتا ہے اور کافر بھی کرتے ہیں نا, کافروں نے بھی کی تھی بدر میں. تو دونوں کا مقصد فرق ہوتا ہے. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے وہ تو جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ, ان کی جنگ کا مقصد اور جد و جہد اللہ کے کلمے کی سربلندی ہوتا ہے, اللہ کے کلمے کو نافذ کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے جنگ کرتے ہیں. ہاں, یا پھر ان مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ کرتے ہیں جن پر کفار کے علاقے میں ظلم ڈھایا جا رہا ہو دین کے نام پر. تو مومن کی جنگ کا مقصد تو یہ ہوتا ہے. پھر کافر کس لیے جنگ کرتا ہے؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, تو جو لوگ کافر ہیں وہ تو جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے راستے میں, شیطان کی مدد کے لیے جنگ کرتے ہیں کافر. اسلام کو مٹانے کے لیے جنگ کرتے ہیں, شیطانیت پھیلانے کے لیے جنگ کرتے ہیں, طاغوت کی مدد کے لیے جنگ کرتے ہیں. تو ایسا کر کے وہ کیا کرتے ہیں, پھر شیطان کی مدد کرتے ہیں, شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں فقاتلوا, بس جنگ کرو. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے قتال کرو. کس سے؟ اولیاء شیطان, شیطان کے دوستوں سے, کافروں سے. جو بھی جو ہے دین کو مٹانے کے لیے جنگ کر رہا ہے ان سے جنگ کرو. وہ شیطان کا دوست ہے تو ان سے جنگ کرو, ان کو روکو کہ وہ شیطانیت نہ پھیلائیں. فقاتلوا اولیاء شیطان, شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو. تو یہاں پر جو اولیاء شیطان ڈائریکٹ کانٹیکس میں مراد کون ہے؟ مکہ کے رہنے والے جو تھے, مکہ کے سرداران مکہ, جن کا پورا زندگی کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے دین اسلام کو مٹا دیں. تو وہ ہیں, ان سے وہ مراد ہیں اولیاء شیطان سے. اور کمپیریزن یہ کیا گیا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, یعنی مدینہ والے مسلمان وہ تو دین کی کرنے کے سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے. والذین کفروا, وہ کس لیے لڑ رہے تھے؟ طاغوت کے راستے میں لڑ رہے تھے. تو فقاتلوا, تو تم جنگ کرو. پھر مارا جا رہا ہے اولیاء شیطان کے, یہ شیطان کے ساتھی ہیں, شیطانیت پھیلانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں, شیطان کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. تو ان سے جنگ کرو. اور دیکھیں یہ جو اسلام دشمن قوتیں تھی نا, جتنی بھی تھی, یہود تھے, نصارہ تھے یا مشرکین تھے, یہ سب مل کر متحد ہو کر اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے. اسلام کا مقابلہ ان کے اس اتحاد سے تھا جو شیطانی اتحاد تھا, اولیاء شیطان کا. اور یہ جو ان کا اتحاد تھا نا, یہ کوئی پرماننٹ بنیادوں پہ نہیں تھا, یہ محض وقتی اور سیاسی تھا, پولیٹیکل تھا. ورنہ اندر سے ان کے دل ایک دوسرے سے جو تھے وہ وقلوبہم شتیٰ والا حال تھا, ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے, ایک دوسرے سے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے, بے پناہ اختلافات تھے. تو جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا اتحاد,
جو وقتی اور سیاسی ہوتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے اور عام طور پر برے مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں، تو وہ کمزوری ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ جنگ کرو، وقاتلوا اولیاء شیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یاد رکھو کہ شیطان کی چال جو ہوتی ہے ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اتحادوں سے ڈرو نہیں. یہ انہوں نے جو اتحاد کیے ہوئے ہیں یہ سارے وقتی ہیں، اور ان کی چال کمزور پڑے گی، یہ مغلوب ہوں گے، مغلوب ہونے والے ہیں. تم ان کے اوپر ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرو، دشمن مغلوب ہوگا اور ہونا ہی چاہیے. شیطان کی چال ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، اور شیطان کی چال اس لیے بھی کمزور ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا نا، ایمان کی طاقت نہیں ہوتی نا. ایمان کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، تو اس لیے شیطان کی چال ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. اور شیطان کی چال ہوتی کیا ہے؟ وسوسے ڈالتے ہیں کہ نہ لڑو، بہت سارے لوگ ہیں سامنے، کیسے مقابلہ کرو گے، ان کے پاس بڑا ہتھیار ہے. اور شیطان سے بچنے کی تدبیر تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، الذین آمنوا کہہ کے، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ایمان کی طاقت ہوتی ہے، تو بس ان کو ایمان کی طاقت کے ساتھ اولیاء شیطان سے مقابلہ کرنا چاہیے. ان کید الشیطان کان ضعیفا. فآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.